नौजवान माँ और बहनों और अपने मुक़द्दस नौजवानों से मैं कुछ अपील और कुछ पैगाम उनके हवाले करूं। हज़रात मुकर्रम, जवानी बड़ी कीमती है, लेकिन वो जो कहा गया है ना अरबी के अंदर, अश्शबाबु शोबतुम मिनल जुनून, जवानी दीवानी हुआ करती है। हमने देखा है कि 18 साल से पहले जो लोग नेक थे, महफिलों में आते थे, नेकी का जज्बा था, जैसे ही जवानी की तरंगें चढ़ना शुरू होती हैं और फिर नक्शा बदलने लग जाता है, फिर दोस्त यार बदलते हैं, महफिलें बदलती हैं। आज की इस महफिल में मैं अपने नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जवानी बड़ी कीमती है। जवानी कितनी कीमती है? क़यामत का जब मैदान होगा, क़यामत के मैदान में हदीस पाक में आता है, बंदे के कदम उस वक्त तक नहीं हट पाएंगे जब तक 5 सवालों का जवाब अल्लाह की बारगाह में वो नहीं दे लेता है। उन 5 सवालों में से एक अहम सवाल होगा जो जवानी के बारे में किया जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सवाल क़यामत के मैदान में बंदे से ये किया जाएगा, वअन शबाबिही फीमा अबला, ऐ बंदे बता तूने अपनी जवानी को कहाँ पे खपाया था। आप सोचें, पूरी जिंदगी का हिसाब हो रहा है, जवानी के बारे में अलग से सवाल किया जा रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जवानी कितनी कीमती हुआ करती है। और अगर किसी ने अपनी जवानी की कदर कर ली तो उसको इनाम क्या मिलता है? अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के मैदान में गर्मी तो आपको मालूम है, कोई पसीने के अंदर अपने टखनों तक डूबा होगा, कोई क़यामत के मैदान में पसीने के अंदर घुटनों तक डूबा होगा, कोई सीने तक डूबा होगा, कोई गले तक डूबा होगा और कोई पसीने के अंदर डुबकियां लगा रहा होगा। इतना पसीना होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की उस गर्मी के अंदर 7 ऐसे खुश नसीब होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। उन 7 खुश नसीबों के अंदर एक वो जवान है, शाबुन नशहा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत के अंदर बसर हुई है। अल्लाह तबारक व क़यामत की गर्मी के अंदर उसे अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। हज़रात मुकर्रम, जवानी की कीमत का इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और आज इस्लाम मुखालिफ जो ताकतें हैं, उनका सबसे बड़ा टारगेट हमारी कौम का नौजवान है। आप पढ़ करके देखें, आज मुसलमानों के खिलाफ जो प्लानिंग हो रही है, उस प्लानिंग का एक बड़ा हिस्सा ये है कि मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों को कैसे टारगेट किया जाए। मैंने बहुत सारी रिपोर्टों के हवाले पढ़े, मैं हैरत में डूब गया। मुसलमान जवानों को तबाह करने के लिए इतनी प्लानिंग हो रही है और कौम का नौजवान खरगोश की नींद सोता हुआ नजर आ रहा है। आपको मालूम है कौम मुस्लिम को, जवानों को बर्बाद करने के लिए कितनी प्लानिंग हुई। याद करें तारीख का, हिस्ट्री का वो बाब उठा करके देखें। 5वीं सदी हिजरी के अखीर से मुसलमानों और ईसाइयों की जंग का आगाज हुआ। ये जंगें 200 साल तक लड़ी गई। इन 200 साल के अंदर कभी भी ईसाई मुसलमानों से जंग के अंदर नहीं जीत पाए। 200 साल जंग लड़ने के बाद में ईसाई जंगों का जो हीरो था, जिसका नाम था सेंट लुइस, जब वो मरने लगा, मरते वक्त में उसने अपने कमांडोज के सामने ये बात कही थी, हमने मुसलमानों से 200 साल तक जंग की, हम मुसलमानों से जंग के मैदान के अंदर 200 साल में कभी भी नहीं जीत पाए। मैंने ये तजर्बा किया तो मुझे ये पता चला मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए तलवार की जरूरत नहीं है। अगर मुसलमानों को बर्बाद करना है तो मैं 3 काम बताता हूं, वो 3 काम कर लो, मुसलमान खुद ब खुद बर्बाद हो जाएंगे। उनमें से पहला काम यह है, मुसलमान जो बादशाह हैं उनको आपस के अंदर लड़ाओ। दूसरा काम ये करो, मुसलमानों में जो पुख्ता अकीदे वाले, मजबूत अकीदे वाले लोग हैं उनको पनपने मत दो। और तीसरा काम ये करो, मुसलमानों में अय्याशी, उरियानियत, फहाशी, अय्याशी दाखिल कर दो। जब ये 3 काम करोगे तो मुसलमान खुद ब खुद तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हजरात मुकर्रम, ये चीज़ें उन्होंने मालूम है कहाँ से ली थी? मुसलमानों की पूरी उन्होंने हिस्ट्री को पढ़ा था। जब मुल्क
ملک شام فتح ہوا تھا اور مسلمان فوجیں ملک شام کو فتح کرنے کے بعد میں ملک شام میں داخل ہو رہی تھی، تو اس وقت پادریوں نے کہا تھا ہم مسلمانوں سے جیت نہیں پائے، ایک آخری راستہ بچ گیا ہے، مسلمان جیت گئے ہیں، ابھی شہر میں داخل ہوں گے، ایک کام کرو، جو ہماری لڑکیاں ہیں ان کو برہنہ کر کے ننگا کر کے 2 لائن میں کھڑا کر دو، مسلمان جب شہر میں داخل ہوں گے اور ننگی لڑکیوں پہ نظر پڑے گی تو وہ جو بگڑ جائیں گے، اور پھر جیسے ہی وہ لڑکیوں میں مبتلا ہوں گے ہم پیچھے سے حملہ کریں گے اور ہم دوبارہ جو ہاری ہوئی بازی ہے اس کو جیت جائیں گے۔ جیسے ہی مسلمان شہر میں داخل ہونے لگے، سامنے دیکھا کہ ننگی لڑکیاں کھڑی ہیں، مسلمانوں کے سپہ سالار نے کہا اے لوگوں سنو، میرا رب قرآن پاک میں فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مسلمانوں اپنی نظروں کو جھکا لو، اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ رب قدیر کا یہ حکم ہے، اپنی نظروں کو جھکا لو۔ جب مسلمانوں نے اس آیت کریمہ کو سپہ سالار کی زبانی سنا ہے، اپنی نظروں کو جھکا لیا اور پورا کا پورا لشکر شہر سے گزر گیا، کسی مسلمان نے نظر اٹھا کر کے نہ دیکھا۔ تو اسلام کی جو دشمن طاقتیں ہیں انہوں نے مسلمانوں کی ہسٹری کو پڑھا تھا کہ مسلمان جب تک اپنی نگاہوں کو بچاتا رہا، اپنے کردار کو بچاتا رہا، اپنی جوانی کو بچاتا رہا، تب تک مسلمان کو کوئی برباد نہیں کر سکا۔ اب اگر مسلمانوں کو برباد کرنا ہے تو مسلمانوں کی نظروں کو ننگا کرو، مسلمانوں کے دلوں کو آوارہ کرو، ان کی جوانیوں کو برباد کرو۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، 1 یا 2 سال پرانا اخبار ہے، انگلینڈ کے اندر ایک یہودی پروفیسر ہے، وہ اپنے کالج کے اندر اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا تھا، اس نے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے وقت میں یہودی پروفیسر نے اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے لیکچر کے اندر یہ بات کہی تھی کہ ہم نے پورن انڈسٹری کو لانچ کیا ہے۔ آپ پورن انڈسٹری سمجھ رہے ہو نا، یعنی گندی فلمیں، گندے ناول، گندے گانے، گندے کھلونے، گندے لباس، گندی کتابیں، گندے قسم کی ویب سائٹیں، گندے قسم کا میڈیا، یہ پورن انڈسٹری ہے۔ وہ یہودی پروفیسر اپنی زبان سے کہہ رہا ہے ہم نے پورن انڈسٹری کو لانچ کیا ہے تاکہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر سکے۔ آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں ان کا جو پلان ہے وہ پلان کامیاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان کو آپ نظریں اٹھا کر کے دیکھ لیں، آج ہمارا نوجوان مسجد میں نہیں نظر آتا، موبائل میں گندگی دیکھتے ہوئے نظر آتا ہے۔ آج ہمارا نوجوان جو ہے وہ دینی مجلسوں میں نظر نہیں آتا، ہمارا نوجوان گندے گانے سنتا ہوا نظر آتا ہے، گندی فلمیں دیکھتا ہوا نظر آتا ہے، اپنی نگاہوں کو آوارہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات مکرم آپ مجھے بتائیں، مجھ سے کالج کے بچے آ کر کے کبھی کبھی یہ سوال کرتے ہیں کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، ہندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، آخر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، ہم پر جو ظلم ہو رہا ہے ہم پر ظلم بند کیوں نہیں ہو رہا؟ تو میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے۔ جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آسمان دنیا پر تجلی کرتی ہیں اور رب کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا بندہ میں عطا کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں رزق عطا کروں، ہے کوئی میری بارگاہ میں سوال کرنے والا اس کے سوال کو میں پورا کروں۔ روزانہ رات میں جب رب کی رحمتیں اپنے بندوں کو آواز دیتی ہیں، اس وقت میں یہی نوجوان یا تو سوشل میڈیا پہ لگا ہوتا ہے، فیس بک پہ لگا ہوتا ہے، یوٹیوب پہ لگا ہوتا ہے، انسٹاگرام پہ لگا ہوتا ہے، رب کی رحمتیں آواز دیتی ہے، بندہ گناہ میں مگن ہے اور صبح میں اٹھ کر کے کہتا ہے مسلمانوں پہ ظلم بند کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جب رب کی رحمتیں آواز دے رہی تھی تب تو نے لبیک نہیں کہا، تو اللہ اپنی رحمت کی چھتریاں تمہارے اوپر نہیں تانے گا۔ حضرات مکرم جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا بیت المقدس کو، تو بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے جب وہ سارے لائے گئے جاسوس جو عیسائیوں کے جاسوس تھے، تو ایک جاسوس نے یہ بات کہی تھی کہ اے سلطان صلاح الدین ایوبی، ہم نے سونا دینا چاہا، ہم نے خوبصورت لڑکیاں دینا چاہا، ہم نے شراب کی بوتلیں دینا چاہا، لیکن تمہارے کمانڈو ہمارے ہاتھوں میں نہیں بکے، اس لیے تم جنگ
जीत गए हो, लेकिन ऐ सलाउद्दीन अय्यूबी, हमने तुम्हारी नस्ल के अंदर, तुम्हारी कौम के अंदर शराब का नशा उतार दिया है, लड़कियों का नशा उतार दिया है, माल का नशा उतार दिया है। आने वाले वक्त के अंदर तुम देखना, किसी मुसलमान माँ की कोख से कोई अय्यूबी नहीं पैदा होगा, कोई नूरुद्दीन जंगी नहीं पैदा होगा। इसीलिए सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था, मुझे 1 लाख ईसाइयों से डर नहीं लगता, मुझे 1 लाख ईसाइयों की तलवारों से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है तो उन 1000 मुसलमानों से लगता है जो 1000 मुसलमान शराब की बोतल के अंदर डूब चुके हैं। हजरात मुकर्रम, आज अपना आप जायजा लेकर के देखें, जायजा लेकर के देखें आज मुस्लिम उम्मा का क्या हाल हो चुका है। आज कौम मुस्लिम का नौजवान किन गुनाहों में मुब्तला हो गया है। कुरान की आयत करीमा आपने पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में फरमाता है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की जैसी कदर करना चाहिए। अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, क्या अल्लाह की हमने कदर की है जैसी कदर अल्लाह की करना चाहिए था। ये आयत करीमा कुरान में 2 जगह है। एक जगह ये आयत करीमा मुशरिकीन के बारे में उतरी और एक जगह ये आयत करीमा यहूदियों के बारे में उतरी। मुशरिकीन ने अल्लाह के साथ में शिर्क किया, अल्लाह की कदर नहीं की। यहूदियों ने अल्लाह के नबी को अल्लाह का बेटा उज़ैर अलैहिस्सलाम को कह दिया, उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की। लेकिन मैं ये कहता हूं मुसलमानों, हमने भी अल्लाह की कदर नहीं की। क्यों? अल्लाह ने जो हुक्म दिया हमने उस हुक्म पर अमल नहीं किया, इसलिए हमने अल्लाह की नाकदरी की है। इमाम गज़ाली अल अहादीसुल कुदसिया के अंदर एक हदीस पाक, हदीस कुदसी नकल करते हैं, फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ आदम के बेटे, रोजाना फरिश्ते मेरे पास से तेरे पास में अच्छी अच्छी नेमतें और अच्छा अच्छा रिज्क लेकर के जाते हैं, और रोजाना फरिश्ते तेरे पास से मेरे पास में बुरे बुरे आमाल लेकर के आते हैं। मैं कितना अच्छा मौला हूं, तू मेरा कितना बुरा बंदा है। अगर ये दूध पीते बच्चे ना होते, अगर बूढ़े ना होते, अगर चरने चुगने वाले जवान ना होते, मैं आसमान को लोहे का कर देता, जमीन को चौपट कर देता, न जमीन से एक दाना उगता, न आसमान से एक कतरा उतरता, और मैं तेरे ऊपर अजाब को नाजिल कर देता। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मैंने एक हुक्म दिया 7 आसमान सीधे हो गए। लेकिन ऐ आदम के बेटे, मैंने कुरान में 1000 हुक्म दिए, लेकिन तू सीधा नहीं होता है। हजरात मुकर्रम, बताओ आज क्या वाकई हमारा वो हाल नहीं है? हमने अल्लाह तबारक व तआला की जैसी कदर करना चाहिए, क्या वैसे हमने अल्लाह की कदर की है? हजरात मुकर्रम, आज मैं नौजवानों में देख रहा हूं, नौजवान चाहे मर्द हो या औरत, सबसे ज्यादा जो नौजवानों में गुनाह हो रहा है वो आंखों के जरिए हो रहा है। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी थी, उस हदीस पाक को जब मैंने पढ़ा मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। वो हदीस पाक में आपको बताता हूं, आप सुने और बिस्तर पर जाने के बाद में उस पर गौर करें। इमाम गज़ाली ने अल अहादीसुल कुदसिया के अंदर इस हदीस पाक को नकल किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ आदम के बेटे, जिन चीजों को मैंने हराम किया है उन चीजों को मत देखना, क्योंकि तू जब कब्र में जाएगा और कीड़े खाने की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले तेरी आंख से खाने की शुरुआत करेंगे। आप तसव्वुर करें, तसव्वुर करें, बंदे को कब्र में रख दिया गया और कीड़े उसकी आंख को खा रहे हैं। जो अपनी आंखों से गंदी तस्वीरें देखता था, अपनी आंखों से फिल्में देखता था, अपनी आंखों से औरतों को देखता था, जो औरत अपनी आंखों से गैर महरमों को देखती थी, बताओ ये कितना बड़ा वबाल है। मुझे मैसूर के बारे में नहीं मालूम, बंबई के बारे में मैं बताता हूं। बंबई की सरजमीन पर हमने देखा है जब किसी का इंतकाल होता है 2-3 साल के बाद में उसकी कब्र को खोल करके दूसरे मुर्दे को रखा जाता है। एक मर्तबा एक जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए मैं गया। जब जनाजा पढ़ाने के लिए मैं पहुंचा, कब्र तैयार हो गई, मुर्दे को कब्र में उतारा जाने लगा तो मुझसे किसी ने कहा, ये वही कब्र है 2 साल पहले इसी कब्र के अंदर इसके भाई को दफन किया गया था। आज 2 साल के बाद में इसकी बहन को कब्र में उतारा जा रहा है। जब मैंने कब्र में झांक करके देखा तो कब्र में कुछ भी नहीं था, कब्र में कुछ नहीं था, बस 2-3 छोटी छोटी हड्डियां नजर आई। हजरात मुकर्रम, आज बंदा जो अपने हुस्न पे नाज करता है, अपने माल पे नाज करता है, अपनी ताकत पे फख्र करता है, कब्र में जाने के बाद में हुस्न, माल, जमाल सब
قبر کے اندر مل جاتا ہے، بندے کو کچھ نہیں نظر آتا ہے۔ ہاں جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، جو بندہ سنتوں پہ عمل کرتا ہے، جب وہ قبر میں جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں وہ اجالے عطا فرمائے گا کہ بریلی کی گلیوں سے آواز آئے گی، قبر میں لہرائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب طلعت رسول اللہ کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات مکرم آپ دیکھیں ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہوا ہے، اور میں نے جو بھی آیت کریمہ پڑھی ہے نا، اس آیت کریمہ کی روشنی میں بھی اگر سمجھ لیا جائے نا، یہ حدیث پاک میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، اس حدیث پاک کو میں بتاتا ہوں، آپ اس حدیث پاک کو یاد کریں، اور جب جلسہ سننے کے بعد میں اپنے بستر پہ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، اس حدیث پاک کا تصور کریں۔ آج کیا دن ہے؟ سنیچر کا دن ہے، کل جمعہ کا دن گزر گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پیر سے جمعرات تک جو کیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، جمعرات سے پیر تک جو کیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور ہر جمعہ کے دن بندوں کے اعمال نبیوں کے سامنے اور ان کے رشتہ داروں کے سامنے، والدین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ بتائیں، جب کل جمعہ کے دن میرے آقا کی بارگاہ میں ہمارے پورے ہفتے کے اعمال پیش کیے گئے ہوں گے تو کیا ان اعمال کے اندر یہ نہیں ہوگا یا رسول اللہ میسور کا ایک فلاں بندہ ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کے باپ کا یہ نام ہے، اس نے پورے ہفتے کے اندر اتنی فلمیں دیکھی، پورے ہفتے کے اندر اتنے گانے سنے، اتنی نمازیں چھوڑی، اتنی مرتبہ داڑھی منڈائی، اتنی مرتبہ غیر محرموں کو دیکھا، اتنی مرتبہ جھوٹ بولا، اتنی مرتبہ غیبت کی، اتنی مرتبہ اس نے والدین کو ستایا، اتنی مرتبہ شراب پی۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جمعہ کے دن فرشتے ہمارے اعمال لے جا کر کے پیش کرتے ہوں گے، میرے آقا کے بارگاہ میں جب اعمال پیش ہوتے ہوں گے، ان اعمال کو سن کر کے حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اگر اندازہ آپ کرنا چاہتے، آؤ میں ایک حدیث پاک بتاتا ہوں۔ ایک موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل یہ چاہتا ہے میں کسی کو اذان پڑھنے کا حکم دوں، پھر اقامت پڑھنے کا حکم دوں، پھر کسی کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دوں، نماز پڑھانے کا حکم دوں، اور آگ لے کر کے جاؤں، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان کی آواز سن کر کے مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ اگر کوئی اذان کی آواز سن کر مسجد میں نہ آئے تو میرے آقا کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو جمعہ کے دن جب حضور کی بارگاہ میں فرشتے جا کے ہمارے اعمال پیش کرتے ہوں گے، یا رسول اللہ فلاں آپ کے امتی نے پورے ہفتے نماز نہیں پڑھی، تو میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ایک بار حضرت اسما میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی۔ حضرت اسما کا کپڑا کچھ چھوٹا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب چھوٹا کپڑا دیکھا تو اپنی نظر مبارک کو دوسری طرف کر لیا اور ایسا کپڑا پہننے سے منع فرمایا۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے میں اپنی ماں اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر حضرت اسما کا کپڑا کچھ چھوٹا ہو جائے، میرے آقا اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ اگر آج ہماری مائیں بہنیں اگر فیشن کے طور پر، اوریانیت کے طور پر اگر ہاف کپڑا پہنے، اگر بے پردگی والا کپڑا پہنے، بے پردگی کے ساتھ میں باہر نکلیں، اور جب قبر کے اندر وہ جائیں گی اور منکر نکیر سوال کے لیے آئیں گے، تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، یہ تیسرا سوال جب کیا جائے گا اور میرے آقا قبر میں تشریف لائیں گے اور تمہارے گناہوں کی وجہ سے اگر حضور نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تو بتاؤ پھر قبر میں ہمارا ٹھکانہ کیا رہ جائے گا۔ میرے آقا گناہوں کی وجہ سے کتنا ناراض ہوتے، بندہ اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا اس حدیث پاک کو یاد کر لو اور آج سے یہ وعدہ کر لو، آج سنیچر کا دن ہے، آنے والے جمعہ تک ہم کوئی ناجائز کام نہیں کریں گے، نیکی کے کام کریں گے، تاکہ آنے والے جمعہ کو حضور کی بارگاہ کے اندر ہمارے اعمال لے جا کر کے پیش کیے جائیں گے تو میرے آقا ان اعمال کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے، اور آقا خوش ہو جائیں گے تو یہاں بھی بیڑا پار ہوگا، وہاں بھی بیڑا پار ہوگا۔ حضرات مکرم، آج ہمارا ماحول آپ دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ میں ماحول چینج ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج نوجوان آ کر کے معلوم ہے مجھ سے کیا کہتے ہیں، حضرت میں کیا کروں، میں تو توبہ کر لیتا ہوں لیکن جب باہر جاتا ہوں میری نظر پڑتی ہے، پھر اس کے بعد میں گناہ کر بیٹھتا ہوں۔ میں کیا کروں، میں توبہ کر لیتا ہوں لیکن جب موبائل کھولتا ہوں پھر میری نگاہیں آوارہ ہو جاتی ہے، پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے۔ میں کیا کروں، بہت کوشش کرتا ہوں کہ گناہوں سے بچ جاؤں لیکن گناہوں سے میں بچ نہیں پاتا ہوں۔ ان سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ ایک بات بتائیں، آپ کے پاس
پاس میں اگر 1 کروڑ کی گاڑی ہے اور ایک گاڑی 10 لاکھ کی ہے، 1 کروڑ والی گاڑی کے اندر بریک نہیں ہے اور 10 لاکھ والی گاڑی کے اندر بریک ہے، تو آپ کے لیے کون سی گاڑی بہتر ہوگی؟ اگر 1 کروڑ والی گاڑی میں آپ بیٹھو گے ہر وقت جان کا خطرہ ہے، اور 10 لاکھ والی گاڑی میں آپ بیٹھو گے اگرچہ وہ سستی ہے لیکن بریک ہے، جہاں بھی خطرہ ہوگا آپ بریک لگا دیں گے، تو جس کے اندر بریک ہو وہ گاڑی اچھی کہلائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہم کو جو زندگی عطا کی تو اس کے اندر نفس پر بریک لگانے کا حکم دیا۔ ناجائز چیز آ جائے اپنی نظروں کو جھکا لو، ناجائز کھانا آ جائے اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ اگر بندہ بغیر بریک والی گاڑی چلاتا ہے تو جان جانے کا خطرہ ہے، اور اگر دنیا کے اندر زندگی کے اندر اپنے نفس پر بریک نہیں لگائے گا تو اس کی آخرت تباہ ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اگر جان بچانا ہے تو گاڑی پہ بریک لگانا ہوگا، اور اسی طرح اگر جہنم میں جانے سے بچنا ہے تو جگہ جگہ اپنے نفس پہ بریک لگانا ہوگا۔ آپ بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان پہ پردہ نہیں رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر اعضاء پہ پردہ نہیں رکھا، لیکن آنکھوں پہ اللہ نے ایسا پردہ رکھا کہ 1 سیکنڈ سے کم وقت کے اندر ہماری آنکھیں خطرہ دیکھتی ہیں فوراً بند ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ کل قیامت کے میدان میں بندہ جاتا، رب پوچھتا تو نے ناجائز چیز کو کیوں دیکھا؟ تو بندہ یہ کہہ دیتا، اے اللہ میرے سامنے کوئی غلط چیز آئی تھی، میں آنکھیں بند کر رہا تھا، بند کرتے کرتے مجھے ٹائم لگ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں پر ایسا پردہ دے دیا کہ پلک جھپکتے ہی وہ پردہ نیچے آ جاتا ہے، تاکہ قیامت کے میدان کے اندر بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی بہانہ نہ بنا سکے۔ اگر اپنی زندگی میں نفس پر بریک لگاؤ گے تو کامیابی ملے گی، ورنہ نظروں کو آوارہ کرو گے تو معلوم ہے کیا ہوگا۔ حضرت ابو بکر قطانی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میرے دوست کا انتقال ہوا، میں نے دوست کو خواب میں دیکھا، میں نے پوچھا بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں جب تمہاری پیشی ہوئی تو رب کی بارگاہ میں تمہارا کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر قطانی کہتے ہیں، میرے دوست نے کہا اللہ کی بارگاہ میں جب میری پیشی ہوئی رب نے فرمایا بوڑھے تو نے یہ کام کیا، میں نے کہا کیا، بوڑھے تو نے یہ کام کیا، کہا میں نے کیا، بوڑھے تو نے یہ کام کیا، کہا میں نے کیا۔ جب سارا حساب ہو گیا آخر میں رب نے فرمایا بوڑھے تو نے یہ کام کیا، مجھے شرم آ گئی، میں چپ ہو گیا، میں بول ہی نہیں پایا، اور پھر 3 سال تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہا۔ 3 سال کے بعد میں اللہ کو رحم آیا، اللہ نے مجھے معاف فرما دیا۔ حضرت ابو بکر قطانی کہتے تو نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ 3 سال تک تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہا اور تیری زبان سے ہاں بھی نہیں نکلا؟ وہ کہنے لگا اللہ نے مجھ سے فرمایا اے بوڑھے تو نے ایک بار ایک خوبصورت لڑکے کو بری نظر سے دیکھا تھا، بس یہی سوال سن کر کے میں چپ ہو گیا۔ اے میسور کے خوش عقیدہ مسلمانوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، ساری زندگی میں اگر ایک بار کسی کو بری نظر سے دیکھا ہو، اللہ کی بارگاہ میں 3 سال تک کھڑے رہنا پڑتا ہے، تو جو بندہ روزانہ موبائل پہ گندگی دیکھتا ہے، روزانہ موبائل میں گندگی سنتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ جب پوچھے گا تو بندہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ کیا یہی کہے گا اللہ میں گانے سن رہا تھا، میں گندگی دیکھ رہا تھا، میں غیر محرموں کو دیکھ رہا تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں پیشی کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب قوت القلوب کے اندر فرماتے ہیں، بندہ جب قیامت کے میدان میں پہنچے گا اور اللہ کی بارگاہ میں بندے کا جب حساب ہوگا تو آپ کیا سمجھتے پوری زندگی کا حساب لے کر کے اللہ جنت میں داخل کر دے گا؟ سنو، حضرت شیخ ابو طالب مکی فرماتے حساب کیسے ہوگا؟ پہلے پوری زندگی کو سالوں میں بانٹا جائے گا، پھر سالوں کو مہینوں میں بانٹا جائے گا، مہینوں کو ہفتوں میں بانٹا جائے گا، ہفتوں کو دنوں میں بانٹا جائے گا، اور دنوں کو گھنٹوں میں بانٹا جائے گا، اور گھنٹوں کو پھر سانسوں میں بانٹا جائے گا، اور پھر ہر سانس کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا اے بندے بتا تو نے جب سانس باہر کیا تو کیا کیا، جب سانس اندر لیا تو کیا کیا، پھر سانس باہر کیا تو کیا کیا، پھر سانس اندر لیا تو کیا کیا، پھر سانس باہر کیا تو کیا کیا؟ اس پورے مجمع کے اندر کیا ایک بھی ایسا بندہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں 5 منٹ کا حساب دے سکتا ہے؟ 5 منٹ کا حساب کوئی اللہ کی بارگاہ میں دینے کی طاقت رکھتا ہے؟ تو جو بندہ 5 منٹ اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ بندہ کس منہ سے گناہ کرتا ہے؟ وہ کہتا میرا نفس میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ نفس کنٹرول میں کیوں نہیں ہے؟ ایک بزرگ کی بارگاہ کے اندر ایک نوجوان آیا، آ کر کے کہنے لگا حضور میں نفس کو بہت کنٹرول کرتا ہوں، میرا نفس نہیں کنٹرول ہوتا۔ بزرگ نے فرمایا ایک کام کرو، یہ دودھ کا پیالہ ہے، یہ دودھ کا پیالہ پورا بھرا ہوا ہے، یہ دودھ کا پیالہ لے کر کے جاؤ، مارکیٹ میں سے بازار میں سے جاؤ گے، فلاں جگہ میرا دوست رہتا ہے، میرے
دوست کو لے جا کر کے یہ دودھ کا پیالہ دے دینا, یہ تمہارے پیچھے 2 پہلوان چلیں گے, اگر راستے میں تم نے ایک قطرہ بھی دودھ کا گرا دیا تو یہ پہلوان تمہاری پٹائی کریں گے. وہ دودھ کا پیالہ لے کر کے چلا, سنبھل کے چل رہا ہے, ایک قطرہ بھی نہیں گرنے دے رہا. بازار پار کر کے گیا, دودھ کا پیالہ دیا, دودھ دے کر واپس آیا. بزرگ نے کہا بتاؤ راستے کے اندر کتنا دودھ گرایا؟ کہا کچھ بھی نہیں گرایا. کہا راستے میں کتنی غیر محرم عورتوں کو تم نے دیکھا؟ کہا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. بزرگ نے کہا تم تو کہتے تھے میں توبہ کر لیتا ہوں, لیکن جب باہر جاتا ہوں میری نظریں پھر آوارہ ہو جاتی ہے, نفس پہ کنٹرول نہیں رہ پاتا. آج تم نے کیوں نہیں دیکھا غیر کو؟ وہ کہنے لگا حضور آج بھی میں غیر محرم پہ نظریں اٹھ جاتی, لیکن جب میں چل رہا تھا تو میں نے سوچا اگر میں نے ادھر ادھر دیکھا, اگر دودھ کا قطرہ گر گیا یہ پہلوان میری پٹائی کریں گے, میں ڈر رہا تھا اس لیے میں نے نظر اٹھا کے نہ دیکھا. تو بزرگ فرماتے ہیں اگر تیرے ساتھ میں 2 پہلوان چلتے ہیں اور ان کی مار کا تجھے ڈر لگتا ہے تو تو غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا, تو بتا اگر تیرے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے کہ اگر میں نے غیر محرم کو دیکھ لیا اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے میری پٹائی کروائے گا اور مجھے جہنم کا عذاب دیا جائے گا, تو بتا کیا تیری نظر آوارہ ہوگی, تیری نظر غیر کی طرف اٹھے گی؟ وہ کہنے لگا حضور یہ فلسفہ مجھے سمجھ میں آ گیا. آج اگر لوگ کہتے ہیں گناہوں سے نہیں بچ پاتے, اس کا مطلب ہے اللہ کا خوف انہوں نے اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کیا ہے. حضرات مکرم آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں, بڑے سخت ہیں. آخرت کے معاملے تو اتنے سخت ہیں اچھے اچھوں کا جگر جو ہے وہ پتا جو ہے پانی ہونے لگتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا, آنے کے بعد میں کہنے لگا حضور میں گناہوں سے نہیں بچ پاتا. کہا توبہ کر لے. کہا توبہ کرتا ہوں پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے. کہا پھر توبہ کر لے. کہا پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے. کہا پھر توبہ کر لے. کہا حضور بار بار توبہ کرتا ہوں لیکن میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے, میں گناہ سے نہیں بچ پاتا. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا جب تو گناہ سے نہیں بچ پاتا تو ایک کام کر, جب بھی تجھے گناہ کرنا ہو تو اللہ کی روزی مت کھایا کر. کہا ساری روزی تو اللہ کی ہے, اس سے میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ کہا پھر ایک کام کر, اگر تجھے گناہ کرنا ہو تو پھر ایسی جگہ جا کے گناہ کر جہاں اللہ نہ دیکھے. کہا اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے. کہا اگر تجھے گناہ کرنا ہو تو ایک کام کر, اللہ کی زمین سے نکل جا. کہا جہاں پر بھی جاؤں گا تو اللہ ہی کی ملکیت میں ہے, میں اس سے کیسے نکل سکتا ہوں؟ کہا اچھا جو اگر گناہ سے نہیں بچ پاتا, حضرت ملک الموت تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے, حضرت ملک الموت سے کہہ دینا ابھی میں توبہ کر لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. کہا ان کو کون روک پائے گا؟ اچھا کہا تو قبر میں چلا جائے, منکر نکیر سوال کے لیے آئے, ان سے کہہ دینا میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دیتا. کہا ان کو کون روک پائے گا؟ کہا اچھا قیامت کے میدان میں جب تو پہنچے اللہ تعالیٰ جہنم میں جانے کا حکم دے تو کہنا میں نہیں جاتا. کہا اللہ کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا تو اللہ کی روزی نہیں چھوڑ سکتا, اللہ کی نگاہ قدرت سے نہیں چھپ سکتا, اللہ کی زمین سے نہیں نکل سکتا, منکر ملک الموت کو نہیں روک سکتا, منکر نکیر کو نہیں ہٹا سکتا, اللہ کا حکم نہیں ٹال سکتا, تو کس منہ سے کہتا ہے, کس منہ سے کہتا ہے میں گناہ سے نہیں بچ پاتا ہوں؟ وہ کہتا حضور مجھے بات سمجھ میں آ گئی, بندہ اگر اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا چاہے نا تو پھر اس کے بہت سارے اسباب ہیں, لیکن آج ہم نے اپنے نفس کو گناہوں کا ایسا عادی بنا لیا ہے, پھر بہانے بناتے ہم گناہ سے نہیں روک پاتے ہیں. حضرات مکرم آج موقع ہے, آج موقع ہے. آپ سب کے سب مرید ہیں نا, آپ سب کے سب مرید ہیں. کوئی حضور تاج الشریعہ کا مرید ہے, کوئی حضور قائد ملت کا مرید ہے, کوئی کسی اور پیر کامل کا مرید ہے. آپ جب مرید ہوئے تھے نا تو آپ نے اپنے پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا, پیر نے کیا کہلوایا تھا؟ پیر نے یہی تو کہلوایا تھا کہ اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا, بد مذہبوں سے دور رہوں گا, گانے بجانے تاماشے سے میں پرہیز کروں گا, اور یہی تو کہلوایا تھا ہر فرض واجب اور سنت کو ان کے وقتوں پہ ادا کرتا رہوں گا. اور اس کے بعد میں پیر نے تم کو ایک شجرہ دیا تھا. جو حضور تاج الشریعہ سے مرید ہے, حضور قائد ملت سے مرید ہے, اگر ان کو شجرہ ملا ہے تو نہیں ٹھیک ہے, اور اگر ملا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ملا ہے تو ڈاؤن لوڈ کر کے اس شجرہ کو دیکھ لیں. اس شجرے کے اندر حضور تاج الشریعہ نے یہ لکھا ہے, یہ نصیحت کی ہے, اے میرے مرید تو نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے جو وعدہ کیا ہے یہ مجھ سے نہیں, اللہ سے وعدہ کیا ہے, تو نے اللہ سے وعدہ کیا ہے. اور اس کے بعد میں حضور تاج الشریعہ نے اس کے اندر یاد دہانی لکھی ہے, اے میرے مرید تو جب پیدا ہوا تو سب کے سب ہنس رہے تھے, تو رو رہا تھا.
تو ایسی زندگی گزار کہ جب تو دنیا سے جائے تو سب کے سب تیری یاد میں رو رہے ہو اور تیرے لبوں پہ مسکراہٹ ہو. نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیت تبسم بل لبے اوس. جب نیک لوگ دنیا سے جاتے ہیں نا تو مسکراتے ہوئے جایا کرتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو مسکرانے لگے, کہا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. انتقال ہو گیا, مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا حضور آپ موت کے وقت مسکرا رہے تھے, کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں, کیا ماجرا ہے؟ کہہ رہے جب میرے انتقال کا وقت آیا ابلیس میرے پاس میں آ کر کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا اے امام احمد بن حنبل تم تو اپنا ایمان بچا کے دنیا سے جا رہے, افسوس میں تمہیں بہکا نہیں سکا. تو امام احمد بن حنبل کہہ رہے وہ نالائق جب میرے پاس میں آ کر کے بیٹھا تو میں اس سے کہہ رہا تھا, میں اپنے ایمان کی خوشی میں مسکرا رہا تھا اور اس سے کہہ رہا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں, یعنی جب تک جان نہیں نکل جاتی تب تک تیرا خطرہ موجود ہے, اسی لیے میں اس کو جواب دے رہا تھا. تو حضور تاج الشریعہ نے اس کے اندر یہ یاد دہانی کروائی ہے, اپنی جو زندگی کا دن ہے اس کو یاد رکھتے ہو تو موت کا دن بھی یاد رکھو. اور یہی یاد دہانی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کرائی ہے. حضرت انس کہتے ہیں 2 دنوں کو کبھی مت بھولنا اور 2 راتوں کو کبھی مت بھولنا. اے میسور کے خوش عقیدہ مسلمانوں اور میری ماں اور بہنوں, یہ 2 دن اور یہ 2 راتیں میں آپ کو یاد کرا دوں. اگر یہ 2 دن اور 2 راتیں آپ نے یاد کر لی تو اس کے بعد میں نہ کسی تقریر کی ضرورت ہے نہ کسی اور بات کی ضرورت ہے. یہ بات آپ کو ہمیشہ جگاتی رہے گی اور بیدار کرتی رہے گی. حضرت انس کہتے ہیں 2 دنوں کو کبھی مت بھولنا. ان 2 دنوں میں سے پہلا دن وہ دن ہے جب حضرت ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے. اس دن کو کبھی مت بھولنا, یہ دن تمہارا بھی آئے گا, یہ دن میرا بھی آئے گا, سب کا آئے گا. حضرت ملک الموت حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ گھر کے اندر لوگوں کو 3 مرتبہ دیکھتے ہیں, اور جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے لوگ رونے لگ جاتے ہیں. حضرت ملک الموت دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے, میرا تو یہی کام ہے جب تک اس گھر کے اندر ایک بھی بندہ زندہ ہے تب تک تو مجھے بار بار اس گھر کے اندر آنا ہے, موت سے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا. حضرت انس کہتے اپنی موت کے دن کو ہمیشہ یاد رکھنا. معلوم ہے یہ دن کتنا سخت ہوتا ہے. آج کل لوگ کیا سمجھتے, حضرت ملک الموت آتے ہیں اور روح قبض کرتے ہیں اور روح قبض کر کے چلے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے موت کا دن کتنا سخت دن ہوتا ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے جب انتقال کا وقت آیا, آپ کے بیٹے آپ کے پاس میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے حضور آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے اگر مرنے والا بندہ مل جائے تو مرنے والے سے میں پوچھوں کہ بتاؤ موت کے وقت میں کیسا لگتا ہے, آپ ہی بتا دیجئے موت کے وقت میں کیسا لگتا ہے. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے میرے بیٹے میں کیا بتاؤں, ایسا لگ رہا ہے جیسے آسمان میرے سر پہ ٹوٹ پڑا ہے اور سوئی کے ناکے کے برابر جگہ ہے جہاں سے میں سانس لے رہا ہوں. حضرت کعب نے بتایا تھا کہ اگر کوئی اونی کپڑا ہو, اونی کپڑے میں کانٹے والی شاخ کو اگر لپیٹ دیا جائے اور اس کے بعد میں اس کو کھینچا جائے تو اونی کپڑے کا ایک ایک روواں نکل آتا ہے. ایسے ہی ہمارے پورے بدن کے اندر روح ہے. جب حضرت ملک الموت آتے ہیں ہماری روح کو کھینچتے ہیں تو ایک ایک بال سے روح نکل کر کے باہر آتی ہے. کتنی تکلیف ہوتی ہے. علماء فرماتے ہیں اگر 1000 تلواریں ایک ساتھ میں کسی بندے کو ماری جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنی تکلیف روح نکلتے وقت میں ہوتی ہے. آپ نے مرغے کو دیکھا ہوگا, بکرے کو دیکھا ہوگا. مرغا اور بکرا جب ذبح کیے جاتے ہیں وہ تڑپتے ہیں. اگر مرتے وقت میں فرشتے مرنے والے بندے کو باندھ کر کے نہ رکھے تو بندہ بھی پورے کمرے کے اندر چھٹ پٹاتا ہوا پھرے. موت کا وقت بڑا سخت وقت ہوا کرتا ہے اور بڑا سنگین وقت ہوتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں اس دن کو کبھی مت بھولنا. اور جب حضرت ملک الموت آتے ہیں اور پاؤں کے ناخنوں سے ہماری روح کھینچنا شروع کرتے ہیں, آسمان سے ایک سیڑھی اترتی ہے, اس سیڑھی پر حضرت ملک الموت بیٹھ جاتے ہیں. مرنے والا بندہ حضرت ملک الموت کو دیکھتا ہے. حضرت ملک الموت کے ساتھ میں جو فرشتے آتے ہیں چاروں طرف سے گھیر کر کے مرنے والے بندے کو بیٹھ جاتے ہیں. اب حکم ملتا ہے روح جب کھینچتے ہیں پاؤں کی طرف سے جب روح کھینچی جاتی ہے جب تک روح حلق میں نہ آ جائے, اگر کوئی کافر کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہو جائے گا, اگر کوئی گنہگار توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا. لیکن جب روح حلق میں آ جائے, وقت غرغرہ آ جائے تو اس کے بعد میں دنیا کو دیکھنے والی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور بندہ آخرت کو دیکھنے لگ جاتا ہے. اور جب آخرت نظر آنے لگ گئی تو اب ایمان بالغیب نہیں رہ گیا, اب تو سب نظر آ رہا ہے. اب کوئی اگر ایمان
ایمان لائے ایمان قبول نہیں ہے، اگر کوئی توبہ کرے تو توبہ کرنا بھی قبول نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر مرنے والے بندے کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، مرنے والے بندے کے ماتھے پر پسینہ آ جائے اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، اگر مرنے والے بندے کے ناک کے نتنے پھیل جائیں یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، کیونکہ بندہ جب مرنے لگتا ہے جنت میں اگر اس کا ٹھکانہ ہے وہ ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ مرنے والا بندہ جنت میں جب اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے تو بہت شرمسار ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، میں اتنا گنہگار آدمی، اللہ نے میرے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے، تو وہ رونے لگ جاتا ہے اور اس کے ناک کے نتنے پھیل جاتے ہیں اور پسینہ آنے لگ جاتا ہے۔ اور اگر مرتے وقت میں بندے کے اگر چہرے کا رنگ اڑ جائے اور چہرہ بالکل بدل جائے، منہ سے جھاگ نکلنے لگے، یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے، اور اگر اونٹ کی طرح گلے سے آوازیں آنے لگے یہ بھی عذاب کی نشانی ہے۔ یعنی مرنے والا بندہ جب جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتے ہیں، اور اس کو جو شرمندگی ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں 2 دنوں کو کبھی مت بھولنا، ایک دن وہ دن ہے جب حضرت ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے۔ آئے میسور کے خوش عقیدہ مسلمانوں، جب تک روح حلق میں نہ آ جائے آپ کے پاس بڑا موقع ہے۔ روزانہ رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنا دامن رحمت دراز کرتا ہے، دن کا گنہگار توبہ کر لے، دن میں دامن رحمت دراز کرتا ہے، دست رحمت دراز کرتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے۔ کب تک؟ جب تک روح حلق میں نہ آ جائے، لیکن جب روح حلق میں آ جائے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت بیلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بغداد کے بازار میں بیٹھ کر کے کچھ کر رہے تھے، ایک نوجوان آ کے پوچھتا ہے حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت بیلول دانا نے کہا میں اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں۔ نوجوان نے کہا صلح ہو گئی؟ کہا صلح نہیں ہوئی۔ کہا کیوں نہیں ہوئی؟ کہا اللہ تو راضی ہوتا ہے لیکن بندہ نہیں راضی ہوتا۔ بندہ کہاں راضی ہوتا ہے؟ اتنی تقریریں کرتے پھر بھی بندہ نہیں مانتا، اتنا سمجھاتے پھر بھی بندہ نہیں مانتا، اتنا ڈانٹتے پھر بھی بندہ نہیں مانتا، اتنی حدیثیں سنتا ہے پھر بھی بندہ نہیں مانتا، اتنی قرآن کی آیتیں سنتا ہے پھر بھی نہیں مانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تو یہ عالم ہے، 100 سال کا گنہگار اگر ایک بار یہ کہہ دے اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، میں تیرے در پہ آتا ہوں، اللہ 100 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن بندہ نہیں مانتا۔ اب جب دوسرا دن ہوا، حضرت بیلول دانا بغداد کے قبرستان میں بیٹھے تھے، وہی نوجوان آیا، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ اور بندوں میں صلح کروا رہا ہوں۔ کہا صلح ہو گئی؟ کہا نہیں ہوئی۔ کہا آج کیا ہو گیا؟ کہا آج بندہ مان رہا لیکن اللہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ آج بندہ مان رہا ہے، بندہ جب قبر میں چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے اللہ مجھے موقع دے دے، رب ارجعون، تاکہ میں دنیا میں واپس چلا جاؤں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، وہ کہتا ہے میں دنیا میں جاتا ہوں نیک کام کر کے آتا ہوں، انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ بات بندہ کہے گا لیکن اب اللہ راضی نہیں ہوتا۔ کب تک؟ جب تک روح حلق میں نہ آئے اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں 2 دنوں کو کبھی مت بھولنا، ایک دن وہ دن ہے جب حضرت ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئیں گے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے جب انتقال کا وقت ہوا قرآن پڑھنے لگے، لوگوں نے کہا حضور بڑی تکلیف ہے آپ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا تم نہیں دیکھ رہے میرا نامہ اعمال لپیٹا جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں نامہ اعمال بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں جمع کر دیا جائے گا، میرے پاس تھوڑا سا موقع ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہمارے پاس موقع ہے، کل یہ موقع نہیں رہے گا۔ ایک بندے کا جب انتقال ہوا، جنازے کی نماز ہو گئی، امام صاحب نے کہا سب نوجوان رک جائیں، نوجوان رک گئے۔ امام صاحب نے کہا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جواب دو گے؟ نوجوانوں نے کہا کیا بات ہے؟ امام صاحب نے کہا ایک بات بتاؤ، ابھی تم نے جس کا جنازہ پڑھا ہے اگر وہ زندہ ہو کے باہر آ جائے تو کیا کرے گا؟ اب سب سناٹا چھا گیا۔ ایک نوجوان کھڑا ہو کے بولا حضور یہ زندہ ہو کے باہر آئے گا تو پکا نمازی بن جائے گا، دوسرا بولا بہت روزہ رکھے گا، تیسرا بولا بہت صدقہ کرے گا، چوتھا بولا وہ تو بہت پرہیزگار بن جائے گا۔ حضرت امام صاحب کہنے لگے یہ جو مر کے قبر میں چلا گیا نا یہ زندہ ہو کے باہر نہیں آئے گا، لیکن تم لوگ اپنے گھر میں جاؤ گے،
تم لوگ اپنے گھر میں جاؤ گے، یہ جب تک چند فٹ کا فاصلہ ہے نا موقع ہے، یہ چند فٹ کا فاصلہ جب ختم ہو جائے گا قبر میں چلے جاؤ گے تو تمہارے پاس بھی موقع نہیں رہے گا۔ تو آج ہمارے پاس موقع ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، گھوڑے سے نیچے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور سوار ہوئے، آگے چلے گئے۔ غلام نے پوچھا حضور بات نہیں سمجھ میں آتی، آپ قبر کے پاس سے جا رہے تھے، نیچے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، آگے چلے گئے، ماجرا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا جب میں قبر کے پاس سے گزر رہا تھا مجھے یاد آیا بندہ قبر میں تمنا کرتا کاش 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، تو میں نے سوچا اس کو تو موقع نہیں ملا، اللہ نے مجھے تو موقع دیا، میں تو موقع کا فائدہ اٹھا لوں۔ حضرات مکرم یہ موقع آج آپ کے پاس میں ہے، یہ موقع آج آپ کے پاس میں ہے۔ جب قبر میں چلے جاؤ گے یہ موقع ختم ہو جائے گا، پھر ترسو گے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے لیے ترسو گے، ایک بار الحمدللہ کہنے کے لیے ترسو گے۔ کتنے لوگ ترس گئے، کتنے لوگ ترس گئے۔ آج یہاں جلسہ سن رہے ہو نا، جو اپنی قبروں میں ہوں گے نا، اپنی قبروں میں وہ تمنا کر رہے ہوں گے کاش آج ہم زندہ ہوتے، ہم وہاں پہ جلسے میں یہ بات سنتے، ہماری زندگی بدل جاتی، لیکن اب ان کو موقع نہیں ملنا ہے۔ یہ اللہ نے یہ موقع ہمیں عطا کیا ہے، ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، ہماری زندگیوں میں بدلاؤ آ سکتا ہے، لیکن جب قبر میں چلے جائیں گے نا ہم کو پھر موقع نہیں ملے گا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں 2 دنوں کو کبھی مت بھولنا۔ پہلا دن وہ دن ہے جب حضرت ملک الموت روح قبض کرنے آئیں گے۔ دوسرا دن وہ دن ہے جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی۔ یہ دن معلوم ہے نا کون سا دن ہوگا؟ یہ قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا معاملہ معلوم ہے کتنا سخت ہوتا ہے۔ ایک بار رات کا وقت ہے، ایک بچہ رات میں اٹھتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے۔ باپ نے پوچھا میرے بیٹے کیا بات ہے، تجھے نیند نہیں آ رہی؟ بیٹا کہتا ابا جان مجھے نیند نہیں آ رہی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کل جمعرات کا دن ہے، پورے ہفتے میں جتنا سبق پڑھا ہے کل پورے ہفتے کا سبق ہمیں استاد کو سنانا ہے، اگر یاد نہیں ہوگا تو بہت مار پڑے گی، اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ تو باپ بھی رونے لگ گیا۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو باپ نے کہا بیٹا تجھے ایک ہفتے کا سبق نہیں یاد ہے تو تو رو رہا ہے استاد کی مار کے ڈر سے؟ تو مجھے یاد آیا مجھے 70 سال ہو گئے گناہ کرتے ہوئے، میں اللہ کو جا کر کے کیا منہ دکھاؤں گا؟ ایک ہفتے کا سبق یاد نہیں، تجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے تو پھر مجھے کیسے نیند آتی ہے؟ آج ہم کو نیند آتی ہے نا، ہم کو نیند آتی ہے۔ کیوں نیند آتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ یقین نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ جب سے آپ نے کہا ہے قبر بندے کو دباتی ہے تب سے رات میں مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہے نا، ہم کو نیند آتی ہے، لیکن ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا۔ کہا یا رسول اللہ جب سے آپ نے کہا ہے نا قبر بندے کو دباتی ہے تب سے مجھے رات میں نیند نہیں آتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، پھر وہ تو رحمت للعالمین ہے، میرے آقا نے فرمایا عائشہ بندہ مومن کو قبر ایسے دباتی ہے جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو گود میں دبایا کرتی ہے۔ یہ شان رحمت کا میرے آقا علیہ السلام نے مظاہرہ فرمایا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں بندہ جا کے کیا منہ دکھائے گا؟ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے اور صبح کے وقت میں اگر اس کو جج کے سامنے لے جانا ہو تو رات بھر اس کی کیا کیفیت ہوگی، اور جج کے سامنے جائے گا کیا حالت ہوگی؟ ایک چھوٹا سا جرم کرنے والا جج کے سامنے جاتا اتنا ڈرتا ہے، جس نے 70 سال تک 50 سال تک گناہ کیے وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا؟ یہ معاملات آسان نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوتی ہے نا، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی تو کیا ہوا؟ کہا اللہ کی بارگاہ میں جب میری پیشی ہوئی رب نے فرمایا اے ابن مبارک تو نے بد مذہب کو دیکھ مسکرا کر کے دیکھا تھا تو اس جرم کے اندر اللہ نے مجھے 3 سال تک کھڑے رکھا۔ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ بد مذہب کو مسکرا کے دیکھ لے اس جرم میں 3 سال تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنا پڑتا ہے۔ جو بد مذہب سے مصافحہ بھی کرتا ہے، جو اس کو سلام بھی کرتا ہے، جو اس کے ساتھ دعوت میں بھی جاتا ہے، جو اس سے شادی بیاہ بھی کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے جنازے میں بھی جاتا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں وہ جائے گا تو اس کا کیا بنے گا وہ میں زبان سے بتا نہیں سکتا۔ یہ کتنا سخت معاملہ ہے۔ بندہ جب مرے گا رب کی بارگاہ میں پیشی ہوگی نا تبھی اس کو پتا چلے گا۔ حضرات مکرم یہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں پیشی، اگر یہ تصور پیدا ہو جائے نا تو پھر تقریر سننے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر تقریر کے زندگی بدل جائے گی۔ ایک بار ایک حبشی ہے، ان سے گناہ ہو گیا، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے بعد میں کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اگر میں توبہ کروں اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ کہا قبول فرما لے گا۔ کہا ایک بات اور بتائیں یا رسول اللہ جب میں گناہ کر رہا تھا تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے گناہ کو دیکھ لیا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں رب نے تیرے گناہ کو دیکھا ہے۔ جب یہ سنا حبشی فوراً زمین پہ گرا، اس کا انتقال ہو گیا۔ کیوں؟ کہ میری توبہ تو قبول ہو جائے گی لیکن اللہ نے مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، میں اللہ کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا؟
یہ تصور پیدا ہونا چاہیے. بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا, 20 سال تک نیک کام کرتا رہا, پھر شیطان نے بہکا دیا, گناہ کرتا رہا, گناہ کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا. ایک مرتبہ آئینے کے سامنے جا کر کے کھڑا ہوا, اس نے اپنی داڑھی کو دیکھا تو داڑھی میں سفید بال نظر آیا, وہ کانپ گیا. آج کل تو بچوں کے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں نا, اس زمانے میں بال جب سفید ہوتے تھے نا, اس کا مطلب تھا موت نے, ملک الموت نے اپنے قاصد کو بھیج دیا ہے. ایک اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حضرت ملک الموت سے, تم پہلے آتے ہو یا پہلے کوئی قاصد بھی آتا ہے؟ حضرت ملک الموت نے کہا پہلے قاصد بھیجتا ہوں. بیماریاں آتی ہیں, میرا قاصد بن کر کے, سفید بال آتے ہیں میرے قاصد بن کر کے, بڑھاپا آتا ہے میرا قاصد بن کر کے, اور سب سے اخیر میں آتا ہوں, اس کے بعد میں پھر کوئی نہیں آتا ہے. ایک بار ایک بادشاہ نے اپنے ملازم سے کہا تھا روزانہ آ کر مجھے موت یاد دلایا کرو. روزانہ ملازم آتا تھا, حضور موت کو یاد کریں, موت کو یاد کریں, کیونکہ بندہ جب موت کو یاد کرتا ہے پھر گناہ نہیں کرتا ہے, گناہ نہیں کرتا ہے. آج جتنے گناہ ہو رہے ہیں نا, سب موت کو بھولنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اس پر میں نے پوری تقریر کی ہے, یوٹیوب پر جا کر کے آپ سن لیں, موت کی تیاری کے نام سے. اس کو آپ یاد کر لیں گے نا موت کو, سارے گناہوں کا دروازہ آپ کا بند ہو جائے گا. تو بادشاہ کو روزانہ نوکر جا کے کہتا تھا موت کو یاد کرو, موت کو یاد. ایک دن گیا, بادشاہ نے کہا آج کے بعد مت آنا. کہا کیوں حضور, کیوں نہ آؤں؟ کہا آج میں نے کانچ میں شیشے میں دیکھا سفید بال آ گیا ہے, اب مجھے نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سفید بال مجھے نصیحت کرے گا, اب میرا بڑھاپا آ گیا ہے. تو بنی اسرائیل کے عابد نے جب سفید بال دیکھا وہ کانپ گیا, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میں نے گناہ کیے, پھر میں گناہ کے اندر مگن پہ مگن ہوتا چلا گیا, کیا میں تیری بارگاہ میں آؤں تو میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ آواز آتی ہے تو نے نیک کام کیے, ہم نے تجھے اپنی بارگاہ میں مقبول کیا, تو نے جب گناہ کیے ہم نے تجھے مہلت دی, اگر تو آج بھی ہماری بارگاہ میں آئے گا ہم تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے اپنی بارگاہ کا مقرب بنا لیں گے. اسی یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, پھر بھی تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا, ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا. اگر 100 سال کا گنہگار بھی ایک بار کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. لیکن کب تک؟ جب تک روح حلق میں نہ آ جائے, روح حلق میں نہ آ جائے. حضرات مکرم آج موقع ہے, آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو, نوجوانوں میں کتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. آج موبائل کے اندر نوجوان تباہ ہو رہا ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں کالج کے اندر ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں تباہ و برباد, نشے کے اندر لوگ برباد ہو رہے ہیں. نشہ جیسی گندگی, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ الخبیثات للخبیثین, خبیث چیزیں خبیثوں کے لیے ہیں, والطیبات للطیبین, پاک لوگوں کے لیے پاک چیزیں ہیں. لیکن آج ایسی گندی چیز, اتنی گندی چیز. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک بار ایک عورت نے ایک عابد کو اپنے گھر پہ گواہی دینے کے لیے دعوت دی. جب وہ عورت کے گھر میں عابد آئے, اس نے سارے دروازے بند کر کے کہا 3 میں سے ایک کام کرنا ہوگا, یا تو بچے کو قتل کرو, یا پھر میرے ساتھ میں بدکاری کرو, یا شراب کا پیالہ پی لو, نہیں تو میں تمہیں بدنام کر دوں گی. عابد ڈر گیا, کہا میں قتل تو نہیں کروں گا, زنا تو نہیں کروں گا, بس تھوڑی سی شراب پی کے جان چھڑا کے نکل جاتا ہوں. جب شراب پیا, نشہ چڑھ گیا, اور نشہ چڑھا تو بچے کو بھی قتل کر دیا, اور بچے کو قتل کرنے کے بعد عورت کے ساتھ منہ بھی کالا کر لیا. یہ اتنی بڑی گندی چیز ہے, اگر یہ ایک گندگی میں بندہ مبتلا ہو جائے تو پورے طور پہ گندا ہو جاتا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی کنویں کے اندر شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور پھر اس کنویں کے اوپر اگر مینار تعمیر کیا جائے, مسجد تعمیر کی جائے, اس مینارے پہ کھڑے ہو کر کے میں اذان نہیں پڑھوں گا. اگر کسی دریا میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے, دریا سوکھ جائے, گھاس اگ جائے, اس گھاس کے اندر میں اپنے جانوروں کو نہیں چراؤں گا. اتنی گندی چیز ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اس کی گندگی کو بتا ہوئے کہا ہے یہ اتنی گندی چیز ہے, بندہ جب اس گندگی میں مبتلا ہوتا ہے اپنی ماں کے ساتھ بھی منہ کالا کر لیتا ہے, اپنی بہن کے ساتھ بھی منہ کالا کر لیتا ہے, اپنی پھوفی کے ساتھ بھی منہ کالا کر لیتا ہے. اسی لیے میرے آقا فرماتے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا, ابھی میں نے شروع میں بتایا تھا نا, یہ شراب ہمارے مسلم سوسائٹی کے اندر آئی نہیں گئی ہے, لائی گئی ہے. ایک فرانسیسی نے کہا تھا کہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے توف کی ضرورت نہیں ہے, ان کے اندر شراب پھیلا دو, مسلمان خود بخود تباہ و برباد ہو جائے گا. ہندوستان میں جب برٹش حکومت نے قبضہ کرنا چاہا تھا تو سب سے پہلے مسلمانوں میں شراب بانٹی تھی تاکہ مسلمان شراب پی کر کے اتنے مست ہو جائیں ہم سے مقابلہ کرنے کی طاقت ان کے اندر باقی نہ رہ جائے. اور جب اندلس اسپین کے اندر مسلمانوں کو بھگا کر کے اسپین پہ قبضہ کرنا چاہا تھا عیسائیوں نے, تو جگہ جگہ بازار میں اسٹال لگا کر کے مسلمانوں کو شرابیں پلائی تھی تاکہ مسلمان شراب کے نشے میں ڈوب جائے, ان کی طاقت ختم ہو جائے تو ہم ان کو تباہ و برباد کر سکیں گے. آج مسلم معاشرے کے اندر شراب
شراب کے جام پلائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو شراب کے اندر تباہ کیا جا رہا ہے۔ اے میرے نوجوانوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کبھی اس گندگی کو اپنے منہ پہ مت لگانا۔ جس منہ سے تم اللہ کا نام لیتے ہو، میرے آقا پہ درود پڑھتے ہو، اتنی پاکیزہ ناموں کو جس زبان سے ادا کرتے ہو وہاں پہ گندگی لگا لی جائے، اس کی گندگی کا عالم یہ قیامت کے دن بت پرستوں کے ساتھ شرابی کو حاضر کیا جائے گا، اور جو شراب پیتا اس کا عالم کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر! جہنم کے اندر عورتوں کی شرمگاہ سے جو پیپ نکلے گی وہ شرابی کو جہنم کے اندر پلائی جائے گی۔ اتنا بڑا گندا اس کا عذاب ہے، اس کی گندگی کا بندہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ کھولتا ہوا پانی قیامت کے دن ان کو پلایا جائے گا، اور شرابی جب مرتا ہے تو دیکھا گیا موت کے وقت میں انہیں کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض کا ایک مرید انتقال کیا، حضرت فضیل بن عیاض نے خواب میں دیکھا فرشتے پکڑ کر کے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض نے کہا تو بڑا نیک آدمی تھا، تو کیسے جہنم میں جا رہا ہے؟ کہا حضور مجھے ایک بیماری ہو گئی تھی، بیماری کا میں نے بڑا علاج کروایا، علاج نہیں ہوا۔ ایک حکیم نے کہا تھا سال میں ایک شراب کا پیالہ پی لیا کرو، تمہاری بیماری دبی ہوئی رہے گی، تو میں ایک پیالہ پی لیتا تھا، اسی کی سزا میں مجھے جہنم میں لے کے جایا جا رہا ہے۔ جو روزانہ نہ پیتا ہو، سال میں ایک بار بیماری کی وجہ سے پیا تھا، اس کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ جو روزانہ پیتا ہے، ہر ہفتے پیتا ہے اور اپنے آپ کو گندگی میں مبتلا کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا؟ حضرات مکرم اس کو زبان سے بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ آئے میرے نوجوانوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کچھ بھی ہو جائے، آج فیشن کے نام پر، پارٹی کے نام پر، موج مستی کے نام پر، ڈپریشن دور کرنے کے لیے اور اپنی زندگی سے عیش اور مزہ لینے کے لیے لوگ اس گندگی کو اپنے منہ پہ لگا رہے ہیں۔ مرد بھی پی رہے ہیں، عورتیں بھی پی رہی ہیں، بچے بھی پی رہے ہیں، جوان اور بوڑھے بھی پی رہے ہیں، مالدار بھی پی رہے ہیں اور غریب بھی پی رہے ہیں، سب کے سب اس نشے کے اندر دھت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں اللہ نے جو زندگی دی ہے نا، وہ مستی اور عیش کے لیے نہیں دی ہے، اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے تاکہ اعمال جمع کر کے رب کی بارگاہ میں جائیں تو اللہ ہمیں جنت کی بہاریں عطا فرما دے۔ حضرات مکرم، اور میری مائیں اور بہنیں بھی مجھے سن رہی ہے، میں ان سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا، آج غیروں کا سب سے بڑا ٹارگیٹ ہماری نوجوان بچیاں ہیں۔ اس پر میں کئی تقریریں کر چکا ہوں، وقت میرے پاس کم ہے، لیکن میں ان ماں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا۔ بڑا تعجب ہوتا ہے، تھوڑے سے عیش کے لیے، تھوڑے سے مال کے لیے، تھوڑی سی زندگی کا لطف اٹھانے کے لیے آج ہماری ماں اور بہنوں کے بارے میں کتنی اخبار میں خبریں آ رہی ہیں، وہ غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں۔ باضابطہ طور پر اعلان کیا جاتا ہے اگر مسلم لڑکی کو تم اپنے پریم کے جال میں، اپنی محبت میں پھنسا لو، تمہیں اسکوٹی دی جائے گی، لیپ ٹاپ دیا جائے گا، اتنے لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ ان کا مقصد ہے اگر ایک مسلمان گھرانے کی ایک بچی کی زندگی کو تم نے خراب کر دیا، پورا خاندان ٹینشن میں آ جائے گا۔ جب پورا خاندان ٹینشن میں آ جائے گا، وہ کچھ نہیں کر سکے گا، وہ ذہنی طور سے بیمار بن جائے گا۔ اور اس طرح اگر ہم نے 100 گھرانوں کی 100 بچیوں کو اگر ان کے گھروں سے بھگا دیا، 100 خاندان تباہ ہو جائیں گے، 100 خاندان ٹینشن میں آ جائیں گے، اور اس طرح دھیرے دھیرے مسلم معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ اے میری ماں اور بہنوں، تمہیں جو عزت دینا چاہتے ہیں یہ جھوٹی عزت ہے، وہ صرف تمہاری زندگی سے لطف لینا چاہتے ہیں، تمہاری جوانیوں کو بھنبوڑنا چاہتے ہیں، حقیقت کے اندر وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اے میری ماں و بہنوں، رب کہتا ہے تم اپنے گھروں میں رہو۔ جس پروردگار نے تمہیں پیدا کیا ہے، آج چند ٹکوں کے اندر مائیں بہنیں اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرعون کے دربار میں رہنے والی، فرعون کے بالوں میں کنگھی کرنے والی مشاطہ ایک بار فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی ہے، ہاتھ سے کنگھی گر گئی، فرعون کی بیٹی نے، مشاطہ نے اس کنگھی کو اٹھایا، کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے تم کس کا نام لے رہی ہو؟ رب تو، خدا تو میرا باپ فرعون ہے۔ اس مشاطہ نے کہا نہیں، تیرا باپ خدا نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اس بیٹی نے جا کر کے بتا دیا فرعون کو۔ فرعون نے مشاطہ کو بلایا اور بلا کے کہا تم مجھے خدا نہیں مانتی؟ کہا میں تجھے خدا نہیں مانتی۔ کہا میں اس پروردگار کو مانتی ہوں جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ کہا میں تجھے سزا دوں گا۔ کہا جو تیرا جی چاہے وہ کر لے۔ یہ ایمان ہوتا ہے۔ آج ایک اسکوٹی کے بدلے میں، ایک لیپ ٹاپ کے بدلے میں ہماری کالج کی نوجوان بچی اپنے ایمان کا سودا کر لے، اسے ایمان کی قدر ہی نہیں معلوم ہے۔ اگر ایمان کی قدر دیکھ رہی ہے، مشاطہ کو دیکھو، کہ جو کرنا ہے وہ کر کے دیکھ لے۔ اس مشاطہ کو سزائیں دی گئی، مارا گیا، اس پر سانپ بچھو چھوڑے گئے، سب کچھ کیا گیا، لیکن اس اللہ کی بندی نے اپنے ایمان کا سودا نہ کیا۔ آخر میں اس مشاطہ کے دودھ پیٹے 2 بچوں کو لایا گیا، کہا اگر تو اپنا ایمان نہیں چھوڑے گی، تیرے سینے پہ لٹا کے ان بچوں کو ذبح
کر دیا جائے گا۔ اس مشاطہ نے کہا مجھے اپنے بچوں سے پیار تو ہے، کون ایسی مامتا ہے جو دودھ پیچھے بچے سے پیار نہ کرے؟ ماں اپنی جان دے دیتی ہے لیکن اپنے دودھ پیتے بچے کی محبت کے اندر وہ کبھی بھی اس طرح کی جو ہے وہ قتل کی حرکت گوارا نہیں کرتی۔ لیکن اس اللہ کی بندی نے کہا بچہ تو پیارا ہے لیکن ایمان اس سے بھی زیادہ پیارا ہے، میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گی۔ اس مشاطہ کے سینے پہ اس کے دودھ پیتے بچوں کو لٹا کر کے ذبح کر دیا۔ اس اللہ کی بندی نے یہ سب کچھ دیکھا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کیا۔ آج فلموں کے اندر ناچنے والی گندی لڑکیاں، آج فلموں کے اندر ہیروئن بن کر کے آنے والی گندگی کے اندر لتڑنے والی وہ ننگی عورتیں، وہ تمہارا آئیڈیل نہیں ہے، وہ تمہاری رہنمائی کرنے والی نہیں ہے۔ اگر تمہارا آئیڈیل ہے تو وہ مشاطہ ہے جس نے اپنے بچوں کی قربانی دی، اپنے ایمان کا سودا نہ کیا۔ اگر تم کو آئیڈیل دیکھنا ہو، آئیڈیل میں بتاتا ہوں۔ ایک جنگ کا موقع ہے، مسلمانوں نے جنگ فتح کی، خالد بن ولید آگے چلے گئے، مسلمان عورتوں کو وہیں پہ چھوڑ دیا۔ جب عیسائیوں کو پتا چلا مسلمان عورتیں اکیلی ہیں، ان عیسائیوں نے آ کے مسلمان عورتوں پہ حملہ کر دیا۔ ان عورتوں کے اندر حضرت خولا بھی تھی، ان عیسائیوں کا جو سردار تھا اس کا نام تھا پطرس۔ اس نے جب دیکھا حضرت خولا کو، اتنی خوبصورت عورت ہے، وہ کہنے لگا اے خولا اگر تم مجھ سے شادی کر لو، اگر مجھ سے شادی کر لو میں تمہیں مہارانی بنا دوں گا، میں بادشاہ ہوں، تمہیں مہارانی بنا دوں گا۔ اس اللہ کی بندی نے جواب کیا دیا تھا؟ ایک طرف تلوار لے کے سب کھڑے ہیں، جان جانے والی ہے، جان کی پرواہ نہ کی، ایک طرف بادشاہی دے رہے ہیں، بادشاہی کی بھی پرواہ نہ کی۔ حضرت خولا نے کہا تھا میں مسلمان ہوں، تو کافر ہے، تو مجھ سے شادی کرنے کی بات کرتا ہے، میں تجھ جیسے گندے سے تو تیرے گھر کی بکریاں چرانا بھی میں گوارا نہیں کرتی ہوں، میں اپنی جان دے دوں گی لیکن تیری بکریاں چرانا بھی میں گوارا نہ کروں گی۔ یہ ایمان ہوتا ہے۔ ان کو پتا تھا ایمان کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے۔ آج ہماری ماں بہنوں کو ایمان کی قدر نہیں معلوم ہے، تبھی وہ بہکتی چلی جا رہی ہے۔ ایمان کی قدر میں بتاؤں، حضرت سمیہ مکہ المکرمہ کے اندر ابو جہل مار رہا ہے، اللہ کا انکار کر دے، کہا نہیں انکار کروں گی، رسول اللہ کا انکار کر دے، کہا نہیں انکار کروں گی، مارتا رہا۔ اخیر کے اندر ایک دن ابو جہل نے حضرت سمیہ کے ناف کے نیچے نیزہ مار کے شہید کر دیا۔ اللہ کی بندی شہید ہو گئی، بوڑھی ماں ہے، شہید ہو گئی لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کیا۔ اسلام کی راہ میں سب سے پہلا خون بانے والی خاتون کا نام حضرت سمیہ ہے۔ تمہاری آئیڈیل گندی عورتیں نہیں ہیں، یہ ناچنے والی نچنیاں تمہاری آئیڈیل نہیں ہے، فلموں میں یہ شراب کے نشے میں دھت ہیروئن بن کے آنے والی عورتیں یہ تمہاری آئیڈیل نہیں ہے۔ تمہاری اگر آئیڈیل ہے تو حضرت سمیہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ ان کو دیکھو، حضرت زنیرہ مکہ میں ابو جہل مارتا تھا تو ایمان چھوڑ دے، مار کھاتی تھی ایمان نہیں چھوڑتی۔ حضرت زنیرہ کو اتنا مارا آنکھوں سے اندھی ہو گئی، اللہ کی بندی اندھی آنکھوں سے اندھی ہو گئی، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ لیکن جب رات کا وقت ہوا نا، ابو جہل وغیرہ نے تانا دیا تھا دیکھ ہمارے بتوں کی بد دعا لگ گئی تو اندھی ہو گئی ہے۔ رات کا وقت ہوا، حضرت زنیرہ نے اٹھ کے کہا تھا اے اللہ میں نے مار کھانا گوارا کر لیا، اے اللہ میں نے ہر ستم گوارا کر لیا، لیکن آج یہ مجھے تیرا تانا دے رہے کہ تیرا خدا کوئی نہیں ہے، ہمارے بتوں کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اے اللہ میں مار تو گوارا کر سکتی ہوں لیکن میں یہ تانا نہیں برداشت کر سکتی، اے اللہ مجھے آنکھوں کی روشنی عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندی کو آنکھوں کی روشنی عطا فرما دی۔ یہ حضرت زنیرہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ میں کس کس کا نام لے کر کے بتاؤں؟ اگر آئیڈیل بنانا ہے ہمارے ان اسلاف کو آئیڈیل بناؤ، ان گندگیوں کے اندر پڑی رہنے والی ان عورتوں کو آئیڈیل مت بناؤ۔ تمہیں لطف لگتا ہے نا، آج کل ہماری جو مائیں بہنیں جوانی کے اندر جب لڑکی جب جوان ہوتی ہے، وہ ایک جوانی کا نشہ رہتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتی، کچی عقل ہوتی ہے، کچی عمر ہوتی ہے، انہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ہماری جوانی کے ساتھ میں اور ہمارے نوجوانوں کا بھی بڑا عجیب حال ہوا، ماں باپ نے اپنی بچیوں کو اتنا آزاد چھوڑ دیا ہے، کتنا آزاد چھوڑ دیا ہے، اس کی میں مثالیں دوں کتنی اور ایک بات میں اور بھی آگے بڑھنے سے پہلے بتا دیتا ہوں، آج جو ہماری بچیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے جو شادیوں کو مہنگا کر کے رکھا ہے۔ اگر شادیاں اگر سستی ہوتی نا، ہماری بچیوں کی شادیاں کو وقت پہ ہو جاتی نا، یہ حالت نہیں ہوتی۔ ایک بار ایک عورت نے اپنا گردہ بیچ دیا تھا، کسی نے کہا تھا تو نے گردہ کیوں بیچا؟ کہا میری بیٹی جوان ہو گئی، بیٹی کی شادی کرنی تھی، میں نے قرض کے لیے بہت لوگوں کے پاس میں گئی، کسی نے قرضہ نہیں دیا، آخر میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، میری بچی کی جوانی بچانے کے لیے، اس کی شادی کرنے کے لیے میں نے اپنا گردہ بیچ دیا تھا۔
یہ تماچا ہے معاشرے پر, یہ سوسائٹی پہ تماچا ہے. ہمارے یہاں بمبئی کے اندر ایک نوجوان لڑکی غیر کے ساتھ فرار ہو گئی. اس کے باپ کو بتایا گیا, باپ نے کہا میں نے 20 سال تک اپنی بچی کو سنبھال کر کے رکھا, غیر محرموں سے بچا کے رکھا, اب میری بچی جوان ہو گئی, میں شادی کرنا چاہتا ہوں, جہاں پر بھی جاتا ہوں جہیز کے نام پہ لاکھوں روپیہ مجھ سے مانگا جاتا ہے, میں نے 20 سال تک اپنی بچی کی جوانی کو بچا لیا, اب اس لالچی معاشرے کے اندر, اس لالچی سوسائٹی کے اندر میرے پاس اپنی بچی کو بچانے کی کوئی طاقت نہیں تھی, پھر میں اپنی بچی کو کیسے بچا لیتا. حضرات مکرم, یہ حالات ہیں, یہ حالات ہیں. حالات کا رونا کہاں تک آپ روئیں گے؟ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا, اگر چند دن تک صبر کر کے اسلام اور شریعت پر قائم رہ کر اپنی زندگی گزار لو نا, کل قیامت کا دن آئے گا, خاتون جنت میں جائے گی نا, تو کنیز فاطمہ بن کے تم کو بھی جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا. یہ چند دن کا عیش کچھ بھی نہیں ہے. یہ مت کہو آج عیش کر لو کل کس نے دیکھا, یہ کہو آج محنت کر لو کل جنت کی بہاریں ہمارا انتظار کر رہی ہے. مسلمان مرتا نہیں ہے, مسلمان کی زندگی زندگی نہیں ہے. مسلمان تو جب مر جاتا ہے بعد میں اس کی اصل زندگی شروع ہوا کرتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں حالات بڑے عجیب ہو گئے, کیا کریں ہم, کیا کریں؟ میں کہتا ہوں حالات کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بصرہ جب گئے تو کچھ لوگ آگے کہنے لگے حضور بادشاہ بڑا ظالم ہے, دعا کر دو ہلاک ہو جائے, اچھا بادشاہ مل جائے. حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا میں دعا کر دوں گا, یہ مر جائے گا, اس کے بعد میں کوئی دوسرا بادشاہ آئے گا وہ بھی ویسا ہی ہوگا, تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو بصرہ کے لوگوں نے کہا حضور ہم کیا کریں, ہم کیا کریں؟ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا تم نیک بن جاؤ, اللہ تمہیں اچھا بادشاہ عطا فرما دے گا. بصرہ کے لوگ نیک بن گئے, اللہ نے ان کو اچھا بادشاہ عطا فرما دیا ہے. یہ مت کہو کہ ہم پر حکومت جو ہے وہ ظالم لوگ کر رہے ہیں, یہ ہمارے اعمال ہیں جو ظالم بن کر ہم پر مسلط ہو رہے ہیں. ہمارے اعمال خود ظلم ہم پر کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے اعمال کو اگر ترک کر دیں, برے اعمال کو اچھے اعمال کرنے لگ جائے نا اللہ تبارک و تعالیٰ, پھر دیکھو ہماری زندگیوں کے اندر کیسی بہاریں عطا فرماتا ہے. حضرات مکرم, آج وقت ہے, زندگی ہمیشہ نہیں رہنی ہے, مر جانا ہے, کس کو دنیا میں رہنا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سوچو. اصل میں ہم لوگ تقریر سنتے ہیں, سبحان اللہ نعرہ لگاتے چلے جاتے, یہ تقریر سننے کا مطلب نہیں ہوتا ہے. تقریر سن کر کے اس پہ غور کیا جاتا ہے, زندگی کو بدلا جاتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم, میں نے بہت سارے بزرگوں کی زندگی کو پڑھا, وہ تقریر سن کر کے نہیں بدلے ہیں, وہ کسی جلسے میں جا کے نہیں بدلے, بس انہوں نے غور کیا, ایک بات ان کے دل پہ اثر کر کے زندگی بدل گئی. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہیں بلخ کے, تخت پر بیٹھے, ایک آدمی آتا ہے, کبھی دائیں دیکھتا, کبھی بائیں, کبھی آگے کبھی پیچھے. کہتے ہیں کیا چاہیے؟ کہا مسافر آدمی ہوں, رہنے کے لیے ایک جگہ چاہیے, مسافر خانہ ہے. کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا, مسافر خانہ نہیں ہے, یہ بادشاہ کا محل ہے. اس مسافر نے کہا ایک بات بتاؤ, آپ سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا میرا باپ. کہا ان سے پہلے؟ کہا میرا دادا. کہا آپ کے بعد میں کون رہے گا؟ کہا میرا بیٹا. پھر کون رہے گا؟ کہا میرا پوتا. کہا حضرت بادشاہ مسافر خانہ اسی کو تو کہتے ہیں, ایک جائے تو دوسرا, دوسرا جائے تو تیسرا, تیسرا جائے تو چوتھا, یہ مسافر خانہ تو ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم کے دل پہ چوٹ پڑ گئی, بات تو صحیح کہہ رہا ہے. رات کا وقت ہوا, جا کے بستر پہ لیٹ گئے, چھت پہ کھٹ پٹ کی آواز آئی. کہا پکڑ کے لاؤ کون ہے. جب پکڑ کر کے لے کے آئے, کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا میرا اونٹ گم ہو گیا تھا, چھت پہ تلاش کر رہا تھا. کہا تیرا دماغ خراب ہے, بادشاہوں کا محل ہے, بادشاہوں کے محل کی چھت پہ اونٹ نہیں ملتے ہیں. کہا جب بادشاہوں کے محل کی چھت پہ اونٹ نہیں ملتے ہیں تو بادشاہ ان نرم نرم بستروں پہ خدا بھی نہیں ملا کرتا ہے. جب سنا تو حضرت ابراہیم بن ادہم کے دل کی دنیا بدل گئی, بادشاہی لباس اتارا اور پھر گدری پہن کر کے بادشاہی کو ٹھوکر ماری اور اللہ کی راہ میں نکل گئے. بلخ سے نکلے, بلخ سے, اور مرو ایک شہر کا نام ہے, ابھی مرو پہنچے نہیں ہیں, اللہ نے ان کو ولایت کا مقام عطا فرما دیا. ابھی بلخ کے قریب, مرو کے قریب پہنچے ہیں. جب پل پہ پہنچے, ایک آدمی پل سے نیچے گر رہا تھا, آپ نے اشارہ کیا رک جا, وہ ہوا کے اندر رک جاتا ہے. ارے بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں آئے نا, چند قدم چل لینا, چند قدم, اللہ اس کو یہ مقام عطا فرما. حضرت ابراہیم بن ادہم سوئی دھاگا لے کے کپڑا سلنے, ایک آدمی آ کے کہتا بادشاہ اتنی بڑی بادشاہی چھوڑ کے کیا ملا, کیا ملا؟ کہا بتاؤں کیا ملا. اپنی سوئی کو دریا میں ڈالا, کہا مچھلیوں میری سوئی لا کے دو. ساری مچھلیاں آتی ہیں, چاندی کی سوئی لے کے, کہا میری نہیں ہے. کہا دوسری میری والی لاؤ, سب سونے کی سوئی لے کے آتی ہے. کہا یہ بھی میری نہیں, میری سوئی لا کے دو. ایک چھوٹی سی مچھلی آتی ہے, منہ میں وہی سوئی ہے, لا کے حوالے کر دی. کہا دیکھو جو خدا کی راہ میں نکل جاتا ہے نا, دنیا نہیں اللہ ساری کائنات میں اسے بادشاہی عطا فرماتا ہے. آج ہم در بدر کی جو ٹھوکریں کھا رہے ہیں نا, اسی لیے کھا رہے ہیں, ہم نے در مولا کو چھوڑ دیا ہے. مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ, آؤ آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ. قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ, سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ.
आओ तो सही हुजूर के दर पे, हुजूर के दर पे आओ तो सही। हमने हुजूर को नाराज किया है तो आज हमारे ये हालात हुए। अगर आ जाए ना तौबा करके रब की बारगाह में तो मालूम है क्या मिलता है। यही हजरत इब्राहिम बिन अदम है। एक बार इराक के एक गांव में चले गए। जब इराक के गांव के अंदर हजरत इब्राहिम बिन अदम पहुंचे, रात का वक्त है, मस्जिद के अंदर रुकने लगे। मौज़िन ने कहा मस्जिद में नहीं रुक सकते, बाहर जाओ। कहा मुसाफिर आदमी रुकने दो। कहा नहीं रुकने देता। जब इब्राहिम बिन अदम ने जिद की तो उसने टांग पकड़ के खींचा, बाल ले जाके पटक दिया। बाहर एक नान भाई खड़ा था, कहा आइए मेरे घर पे आकर के रुक जाइए। वो घर पे लेके गया, बिस्तर लगाया, आराम से लिटाया, खाना लगा दिया और कुछ होठ हिल रहे थे। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने कहा तेरे होठ में काफी देर से देख रहा हूं, तेरे होठ हिलते रहते रुकते नहीं, क्या बात है। कहा मैं हर वक्त अल्लाह की बारगाह में तौबा करता रहता हूँ, इस्तिगफार करता रहता हूँ। इब्राहिम बिन अदम ने कहा तू इतनी तौबा करता है, इतने गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में माफी मांगता है, फिर तुझे मिलता क्या है। तौबा की बरकत से अल्लाह की बारगाह में जो मांगता हूं सब मिल जाता है। कहा जो मांगता सब मिल जाता है। कहा आज तक मैंने जो मांगा सब मिल गया, सिर्फ मेरी एक दुआ खाली कबूल नहीं हुई है, बस वो बाकी रह गई है। कहा कौन सी दुआ। कहा मैंने अल्लाह की बारगाह में एक दुआ ये कि अल्लाह मरने से पहले इब्राहिम बिन अदम को दिखा दे। कहा तेरी दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने मुझे टांग पकड़ के तेरे दरवाजे पे ला करके डाल दिया है। बंदा जब तौबा करे तो क्या नहीं मिलता है। आज लोग कहते हैं ये नहीं होता वो नहीं। आओ मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते चले आओ, आओ दरे तवाब पे रोते चले आओ। कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका, सरकार की दहलीज से होते चले आओ। मेरे रब ने कुरान में फरमाया ना वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। इस आयत करीमा में बताया गया ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, तुमसे गुनाह हो जाए तो मेरे महबूब के दर पे आ जाओ। मेरा महबूब तुम्हारे लिए मेरी बारगाह में तौबा तुम्हारे लिए इस्तिगफार करेगा, माफी की दुआ करेगा, मैं तुम्हारी तौबा कबूल फरमा लूंगा, तुम्हें अपनी बारगाह का मुकर्रब बना लूंगा। कितने लोग हैं। एक बार जब मेरे आका अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, 3 दिन के बाद में एक आराबी आया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के दरबार में, कहने लगा या रसूल अल्लाह, आप पर कुरान में जो आयत करीमा उतरी है गुनाह कर लो तो महबूब के दर पे आ जाओ। या रसूल अल्लाह मैं आ गया हूं दर पे। आवाज आती है जा कद गुफिर लक, अल्लाह ने तेरी मगफिरत फरमा दी है। आओ मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते चले आओ, आओ दरे तवाब पे रोते चले आओ। कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका, सरकार की दहलीज से होते चले आओ। हजरत मुकर्रम वादा करें आज के बाद में कोई नमाज तर्क नहीं करेंगे। नहीं तर्क करेंगे ना, 5 वक्त की पढ़ेंगे। देखो अगर आज पढ़ लोगे ना तो फिर देखो आगे जन्नत की बहार है। अगर आज नमाज नहीं पढ़ी ना, मैंने अभी हदीस सुनाई ना, मेरे आका फरमाते जो नमाज के लिए नहीं आते मेरा दिल कहता उनके घरों को जाके मैं आग लगा दूं। आज हम लोग इतनी तकरीरें करते, हमारा नौजवान फिर भी नमाजी नहीं बन पाता है। कितने अफसोस की बात है। वो अल्लाह ताला ने जो फरमाया ना, जो हदीस कुदसी मैंने सुनाई ना, आए आदम के बेटे मैंने एक हुक्म दिया 7 आसमान सीधे हो गए, लेकिन 1000 हुक्म दिए आदम का बेटा तू नहीं सीधा होता है। वाकई हम लोग नहीं सीधे होते। कितना समझाया जाता है, हम नहीं सीधे होते। नमाज की पाबंदी कर लो, अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, अपने माँ बाप का अदब करो। और मैं अपनी माँओं बहनों से कहूँगा पर्दे का एहतमाम कर ले, पर्दे का एहतमाम कर ले। एक बार उम्मुल मोमिनीन मौजूद है, हजरत इब्न उम्म मक्तूम आ गए, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया पर्दा करो, तो वो कहने लगी या रसूल ये नाबीना है। मेरे आका ने फरमाया ये नाबीना, तू तो नाबीना नहीं है ना। एक नाबीना से पर्दा करने का हुक्म दिया। आज मैं देख रहा हूं हमारी माँ बहनों के कपड़े दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हैं। फैशन जो पहले अंदर था अब वो बुर्का तो ओढ़ने लगी, लेकिन अंदर का सारा फैशन अब बुर्के के ऊपर ला करके रख दिया है। बताओ ये लोगों को ललचाने के लिए जो गुनाह की दावत दी जा रही है, इसका हश्र कितना बुरा होने वाला है। आज मौका है, आज मोहलत है, अपनी जवानी की कदर कर लो। ये जवानी आज मिली है। बहुत सारे लोग कहते हैं बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे, क्या गारंटी है कि बूढ़े हो जाएंगे। अगर बूढ़े हो गए तो क्या गारंटी है। हमने कितने बूढ़ों को देखा है, वो कहते हैं बोले बुढ़ापे में नेक हो जाएंगे। आज 4 पाई पे लेटे हुए हिल भी नहीं सकते। वो तमन्ना करते हैं काश हाथ पांव मेरे काम करे, मैं भी मस्जिद में जाकर के नमाज अदा कर लूँ। मैं कितने ऐसे नमाजियों को जानता हूँ, वो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं, वो तमन्ना करते काश खड़े होने की ताकत मिल जाए, मैं अपनी जो पेशानी है ना इसको खुदा की बारगाह में झुका करके देख लूँ। उनका दिल तड़पता है काश पेशानी अल्लाह की बारगाह में रखने का मौका मिल जाए। हमारे अंदर ताकत है ना, पेशानी रख सकते हैं ना, कभी रख के तो देखो कितना मजा आता है। कितना लोग कहते हैं नमाज में मजा नहीं आता, मैं कहता हूं 40 दिन तक अपनी आंखों से गंदी चीज मत देखो, उसके बाद में सजदे में सर रख के देखो कितना मजा आता। इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, तुम्हारा दिल कहेगा गर्दन कोई काट दे, लेकिन सजदे से सर उठाने का दिल नहीं करता है। इमाम हुसैन ने सजदे में सर कटा लिया, उन्हें लुत्फ मिला तभी तो सजदे में सर कटाया। वो लुत्फ कब मिलता है? बंदा जब नेक बनता है। मैं चाहूं तो पूरी रात तकरीर करूं, लेकिन क्या फायदा जब जिंदगी में तब्दीली ना आए। मैंने जो बातें बताई हैं जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए काफी है। अपने चेहरे पर दाढ़ी
सजाओगे ना। आज अपने नौजवानों को मालूम है, देखता हूँ ईद मिलाद का मौका आता है तो क्या करते, हुजूर का नालेन अपने यहाँ पर अपने सीने पे लगा के निकलते, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने नौजवानों से पूछा ये क्यों लगाया, कि जो नालेन हुजूर ने अपने कदमों में पहने थे उसका नक्शा मिल जाए तो दिल पे लगाने का मजा आता है। मैंने कहा जो नालेन हुजूर ने कदमों में पहने थे दिल पे लगा, अगर मिल जाए तो दिल पे लगाने का मजा आता है। जो दाढ़ी हुजूर ने चेहरे पे सजाई थी उसको काट के गंदी नाले में डालते तो तुम्हारा दिल दर्द नहीं करता है। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। आज हमारे मुआशरे में तब्दील, कौन अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाएगा, कौन कौन सजाएगा, हाथ उठा के वादा करें। कब्र में हुजूर को चेहरा दिखाना है कि नहीं दिखाना है। एक बार वो फारस के आए थे दो लोग हुजूर की बारगाह में, उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। मेरे आका ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, कहा तुमने दाढ़ी क्यों मुंडाई, कि हमारे बादशाह ने हुक्म दिया। मेरे आका ने कहा मेरे रब ने तो मुझे चेहरे पे दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया है। अगर काफिर हुजूर की बारगाह में आए चेहरे पे दाढ़ी ना हो, हुजूर चेहरा दूसरी तरफ कर लेते। अगर कब्र में चले गए और चेहरे पे दाढ़ी ना हुई तो हुजूर ने चेहरा घुमा लिया तो किधर जाओगे, किधर जाओगे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, इल्ला इल्हम में दुनिया से मुसलमान गया। अमल करेंगे ना। मैं अपनी माओ बहनों से भी अपील करता अपनी ज़िंदगी को बदलें। ये चंद रोज़ा ज़िंदगी सांसें ख़त्म हो जाएंगी, न जाने कब सांसों की माला टूट जाए। अल्लाह रब्बे क़दीर हमें नेकियों की तौफीक अता फरमाए, तमाम गुनाहों से महफूज मामून फरमाए, ईमान पे ज़िंदगी ईमानी पर ख़ात्मा नसीब फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अरे अब तकलीफ खत्म कर तब आगे बाहर बता रहे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्ल के आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती फरिया फरिया, रहनुमाए दीनो मिल्लत। बता रहे हैं कि कुछ देर और अभी बाकी है, और गाड़ी का जब ब्रेक लगा दिया तब आके फिर दोबारा स्टार्ट। खैर इन्होंने कहा है तो मैं, ये हमारे छोटे बच्चे रह गए, इनके हवाले से कुछ बातें आपके सामने रख देता हूँ। ये जो हमारी जो छोटी नस्ल है ना, ये बच्चों की, ये नस्ल है ना, आगे यही कौम के मेमार बनने वाले। अपनी नस्ल को संवारो। अगर बच्चा संवर गया ना तो फिर उसके बाद में उसको कोई बहका नहीं पाएगा। मुझे याद आता है खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में मिस्री तलबा का एक ग्रुप है, वो जर्मन के दौरे पर गया। जब जर्मन के दौरे पर गया, सुबह का वक्त था, एक छोटा सा बच्चा अपने मकान से निकला और निकल करके बर्फ़ तोड़ने लगा। बर्फ़ जमी हुई थी। वहाँ पे एक जर्मन का अखबारी रिपोर्टर आया, कहने लगा कि बेटा तुम क्या कर रहे हो। कहा तुमको पता नहीं सूरज निकलने वाला, फजर का वक्त ख़त्म होने वाला, मैं बर्फ़ तोड़ रहा हूँ, पानी बनाऊंगा और फिर उससे वज़ू बना के फजर की नमाज पढ़ूंगा। उस जर्मन के अखबार के अंदर दूसरे दिन उस अखबारी रिपोर्टर ने ये बात लिखी थी, जिस कौम के बच्चों को ठंडी के मौसम में बर्फ पिघलाकर पानी बनाकर वजू करके नमाज पढ़ने में मजा आता हो, दुनिया की कोई ताकत उस कौम को नहीं हरा सकती है। आज ये जो बच्चे नमाजी बनते, तकरीर से नहीं बनते। बच्चा वो नहीं करता है जो सुनता है, बच्चा वो करता है जो देखा करता है। उस बच्चे ने कई तकरीर थोड़ी सुनी थी, उस बच्चे ने घर में अपनी माँ को नमाज पढ़ते देखा होगा, अपने बाप को नमाज पढ़ते देखा होगा। आपने देखा होगा छोटी सी बच्ची रहती है, जब माँ नमाज के लिए खड़ी होती है, वो बच्ची अपने माँ के बगल में आके खड़ी हो जाती है, अल्लाह अकबर का के वो भी नियत बांध लेती है। माँ रुकू में जाती है, बच्ची भी रुकू में जाती है। माँ सजदे में जाती है, बच्ची भी सजदे में जाती है। बच्ची को क्या तकरीर सुन करके नमाज आई? नहीं, बच्चा वो करता है जो माँ को करते हुए देखता है। माँ नमाजी होती है तो औलाद भी नमाजी बनती है। इन नौजवान नस्ल को संवारो। अगर ये नौजवान नस्ल अगर संवर गई ना तो आगे बेड़ा पार हो जाएगा। और खास तौर से मैं कहूंगा, अगर बचपन के अंदर इन बच्चों को आशिक रसूल आपने बना दिया ना तो फिर इनको कोई गुमराह नहीं कर पाएगा, देवबंदी वहाबी नहीं बना पाएगा। मुझे याद आता है एक मर्तबा एक स्कूल का दिन था, स्कूल का पहला दिन था, किताबें नहीं निकली थी। तो उस दिन टीचर ने कहा था आज किताबें मौजूद नहीं है, मैं तुमसे कुछ दीनी सवालात करूंगा, तुम जवाब देना। एक से सवाल किया, दूसरे से किया, तीसरे से किया, आखिर में कहा अहमद तुम्हें नबी का नाम मालूम है? कहा हाँ नबी का नाम मालूम है। कहा खड़े हो जाओ, नबी का नाम बताओ। अहमद लड़का खड़ा हो गया और कुछ नहीं बोल रहा। का नाम बताओ, बच्चा चुप। का नाम बताओ, बच्चा चुप। नाम बताओ, बच्चा चुप। आखिर उस्ताद को गुस्सा आ गया। काफी देर के बावजूद जब बच्चे ने नबी का नाम नहीं बताया,
ڈنڈا اٹھا کر کے جب بچے کو مارنے کے لیے ٹیچر آگے بڑھا، انٹرویل کی گھنٹی بج گئی، بچہ جب جانے لگا تو استاد نے کہا تم نے بہت ضد کر لی، جب انٹرویل کے بعد واپس آؤ گے اگر تم نے نبی کا نام نہیں بتایا تو تمہاری بہت پٹائی کروں گا۔ جب انٹرویل ختم ہو گیا اور بچہ آیا، استاد نے کہا، ٹیچر نے کہا احمد اب کھڑے ہو جاؤ، نبی کا نام بتاؤ۔ بچہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہمارے نبی کا نام محمد، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کر ہمارے جانے بےتاب، اپنے لبوں کو چوم لیا کرتے جب نبی کا نام سنا۔ ٹیچر نے کہا بیٹا انٹرویل سے پہلے تم نے اتنا ضد کیا تھا، اب تم نے فوراً نام لے لیا، آخر بات کیا ہے؟ بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ استاد نے پوچھا بیٹا بات کیا، بتاؤ تو صحیح۔ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، بچے نے رو کے کہا جب میں چھوٹا بچہ تھا میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، بچپن میں میرے باپ نے مجھے یہ سمجھایا تھا بیٹا اگر تمہیں کبھی نبی کا نام لینا ہو تو بغیر وضو کبھی نبی کا نام نہ لینا۔ انٹرویل سے پہلے میرا وضو نہیں تھا، مار مار کے آپ میری ہڈی توڑ دیتے، میں مار کھانا گوارا کر لیتا، لیکن بغیر وضو کے نبی کا نام لینا گوارا نہیں کرتا۔ انٹرویل کے بعد میں گیا، میں وضو بنا کے آیا، آپ نے نام پوچھا، میں نے فوراً حضور کا نام بتا دیا ہے۔ بچپن میں جب بچوں کو نبی کا عشق سکھایا جاتا ہے نا، وہ بچے پھر نبی کے عاشق بنتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ آقا ایسے گھر میں نہیں آتے، سرکار تو ان گھروں میں جاتے ہیں جو حضور سے دل سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے بچے میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، آ کر کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں کلمہ پڑھ کے جب مسلمان ہو گئے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیں، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا جو کہوں گا وہی کرو گے؟ کہاں یا رسول اللہ وہی کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لے کے آؤ۔ بچہ دوڑتے ہوئے گیا، میرے آقا نے بلایا ادھر آؤ، کہا صحیح میں اپنے باپ کا سر کاٹنے جا رہا ہوں؟ کہاں یا رسول اللہ جب آپ نے کہہ دیا تو رکنا کیا ہے، میں اپنے باپ کا سر کاٹنے جا رہا ہوں۔ آج ہم کہتے حضور نے فرمایا جھوٹ مت بولو، کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضور نے فرمایا نماز پڑھو، عمل کے تیار نہیں۔ بچے نے سنا نا باپ کا سر کاٹ کے لاؤ، تو باپ کا سر کاٹنے جا رہے ہیں۔ تو جو بچہ حضور کی باتوں پہ عمل نہ کرے پھر کہتا حضور میرے گھر پہ بھی آئیں گے، میری قبر میں بھی چراغاں کریں گے۔ میں کہتا ہوں بچہ اگر حضور سے پیار کرے نا تو پھر عالم کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ وہ بچہ حضرت طلحہ بن برا بیمار ہو گئے، میرے آقا ان کے گھر پہ تشریف لے گئے، کیا قسمت تھی ان کی، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے چہرہ دیکھا تو کہا چہرہ بتا رہا ہے اس کے انتقال کا وقت آ گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب اس کا انتقال ہو جائے تو جنازہ پڑھانے کے لیے مجھے بلا لینا۔ لوگ کہتے ہیں کاش پیر صاحب میرا جنازہ پڑھا دیں۔ ارے پیر صاحب جنازہ پڑھا دیں، اگر نہیں پڑھاتے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بچے کا پیار دیکھو، معلوم ہے بچہ کیا کہتا ہے، اگر رات میں میرا انتقال ہو جائے تو میرے آقا کو مت بتانا۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ رات میں میرا انتقال ہو گیا، اگر آقا کو بتائیں گے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا جنازہ پڑھانے کے لیے رات میں آئیں گے، راستے میں یہودیوں کے مکانات پڑتے، کوئی یہودی میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچا دے، میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ یہ ہوتا ہے پیار۔ یہاں تو کہتے ہیں ایسے پیر صاحب سے مرید ہونے سے کیا فائدہ جو میرے گھر میں نہیں آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پیار اس کو کہتے ہیں کہ اپنے گھر پہ آئیں یا نہ آئیں، اپنے جنازے پہ آئیں یا نہ آئیں، میرے پیر کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، میرے آقا کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ بچے کا انتقال ہو گیا، رات میں لوگوں نے دفن کر دیا۔ صبح میں جب میرے آقا کو پتا چلا نا، کونین کے دولہا قبر کے کنارے تشریف لے گئے۔ نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لہد کے سرانے آئے ہیں۔ آقا قبر پہ گئے اور پھر میرے آقا نے کیا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے سے ایسے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے اس سے ملا ہے۔ کیا بشارت ہے میرے آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ حضور سے ایسا پیار ہونا چاہیے۔ اچھا بچے کی بات آئی تو ایک بات میں اور بتاؤں، بچوں کے دل میں جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب پروگرام میں آتے ہیں حضور کا پیار سنتے ہیں نا تو ان کے دل میں محبت رسول کیسے پیدا ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بچہ اپنے چچا کی انگلی پکڑ کے جاتا تھا اور حضور کا آواز سنتا۔ کیا پیاری محفل تھی، مسجد نبی کا جلسہ ہوتا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام خطاب فرماتے تھے اور صحابہ سننے والے ہوا کرتے تھے۔ اب بچہ روزانہ جاتا تھا، ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں چچا نہیں جا پایا، وہ بھتیجا اکیلے ہی چلا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کا بیان سنا، گھر پہ آ کے چچا سے کہنے لگا آج تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسا خطاب کیا، قیامت کا پورا منظر نقشہ نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ چچا کے دل میں نفاق تھا، وہ منافق تھا۔ چچا کہنے لگا کہ اگر حضور سچے ہیں ہم گدوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ جب یہ بات اس بھتیجے نے سنی نا، آج لوگ کہتے ہیں رشتہ دار کو کیسے چھوڑ دے، وہ بچہ کہتا چچا حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، آج کے بعد میں تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں، جا کے شکایت کروں گا۔ وہ بچہ چل کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں گیا اور جانے کے بعد میں کہتا یا رسول اللہ میرے چچا نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، آج کے
کے بعد میں میرے چچا سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں آپ کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے چچا سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ اب وہ چچا آ کر کے کہنے لگا یہ بچہ غلط کہہ رہا ہے۔ صحابہ نے کہا حضور اس بچے کی بات مان رہے، وہ بوڑھے ہیں، بوڑھے کی بات مان لو۔ اب بچے نے دیکھا کہ کوئی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں، بچے نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اٹھا کر کے کہا مولا اگر میں سچا ہوں تو سچا کر دے اور جھوٹا ہوں تو جھوٹا کر دے۔ حضرت جبریل امین آیت کریمہ لے کر کے نازل ہو گئے کہ یہ کلمہ کفر بک چکے ہیں۔ جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بچے کا کان پکڑا اور کان پکڑ کے کہا عمر اللہ نے تیرے سچے ہونے کو قرآن میں نازل فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے چچا جلاس بن سوید نے جب سنا، جن کے دل میں نفاق تھا، میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سچے دل سے توبہ کی اور پکے مسلمان بن گئے۔ بتاؤ ایک بچہ میرے آقا کی محفل میں آیا، عاشق رسول بن گیا، تو آج حضور کے ذکر کی محفل میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے آئیں گے، ان کے دل میں کیسا عشق پیدا ہوگا، کیسے نبی کے وہ عاشق بنیں گے۔ اپنی نسلوں کو سنوارو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ، ایک نبی کا پیار سکھاؤ، دوسرا اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور تیسرا قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اگر بچوں کو 3 باتیں سکھا دو گے یہاں بھی بیڑا پار ہوگا، وہاں بھی بیڑا پار ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جنازے کا وقت آتا ہے، بیٹا جو ہے نا، بیٹا جس کو لاکھوں روپے خرچ کر کے پڑھایا تھا، باپ کے جنازے پہ کھڑا ہو جاتا، اسے جنازے کی دعا بھی نہیں پڑھنا آتا ہے۔ 1 کروڑ خرچ کر کے تم نے اس کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، یہ بنایا وہ بنایا، لیکن تمہارے جنازے کی نماز نہ پڑھ سکے تو تمہارے پیسہ کیا کام آیا۔ اپنے بچوں کو دین سے قریب کرو تاکہ کل تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہارے جنازے کی نماز تو پڑھ سکے۔ جب تم قبر میں چلے جاؤ نا، جب کوئی مردے کو ایصال ثواب کرتا ہے، حضرت جبریل امین نور کے طبق میں رکھ کر کے وہ مردے کے پاس میں قبر کے کنارے لے کے جاتے ہیں، آئے قبر والے تیرے گھر والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ اگر اپنے بچے کو دین نہیں پڑھاؤ گے تو پھر قبر میں انتظار کرو گے ہمارے پاس بھی کوئی تحفہ بھیجے۔ تم نے دین پڑھایا نہیں تو تمہارے گھر والے تمہارے پاس میں تحفہ کیسے بھیجیں گے؟ آج اپنے بچوں کو دین سے قریب کر دو اور پورے طور پر چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی انہیں دینداری سکھاؤ اور دین کا ضروری علم دو تاکہ یہاں بھی بیڑا پار ہو وہاں پر بھی بیڑا پار ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔